अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफ से और मैं हूँ वैस मंगल वाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं मुश्किल से। क्या मतलब मुश्किल से? भाई मैं तो सुबह उठ गया, वैसे ही उठना था जैसे उठना था। मुश्किल से नहीं उठे आप? वैसे ही जो है आपको उठने में मुश्किल नहीं। अगर रात को देर से सोए इंसान तो फिर थोड़ी उसको मुश्किल होती है, लेकिन ये कि जनरली अब हमारी बॉडी क्लॉक सेट हो गई है, वो एक खास वक्त होता है जिस पर आँख खुल जाती है। तो इसीलिए अब अगर आप खुद उसको अपने ऊपर तारी करें, हाँ दिल नहीं मानता उठने का, लेकिन ये है कि आंख खुल जाती है, बिल्कुल बॉडी नहीं आपकी मानती। बॉडी क्लॉक आपकी कह रही होती है कि बस टाइम पूरा हो गया, अब उठ जाओ। हाँ, फ्री नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन मैं जो बात कर रही थी मुश्किल की, इंसान की जिंदगी में दो किस्म की मुश्किलें आती हैं। कितने किस्म की मुश्किलें आती हैं? दो किस्म। हमारी टीचर पूछती थी हर जुमले के आखिर में सवाल होता था भाई, और वही रिपीट करना होता था। अच्छा तो जी, इंसान की जिंदगी और वो बड़ी टेंशन होती है जब टीचर सवाल का जवाब बताता नहीं है और सवाल पूछ लेता है फौरन उसी लेक्चर के दौरान। तो ये करते हैं वही सवाल, वो जुमला मस्जिद में अक्सर मौलवी साहब भी करते हैं हमारे ना, जाए उधर तो भाई फलाना ये हुआ, क्या हुआ, तो फिर सब जो है वो बैठे होते हैं। अच्छा, और बात वक्त ये भी होता है कि जब बताया नहीं है ना आपने, तो आप हमसे सवाल कर नहीं रहे होते बेसिकली, वो टीचर खुद ही बोलने की कोशिश में वो आपसे वो एश्योरेंस चाह रहा था कि आपने सुन लिया। वो सवाल के पॉइंट पे ही छोड़ता है और फिर जवाब भी खुद ही देता है, बेशक आपको ना भी आता हो, लेकिन वो एक टेंशन वाला लम्हा होता है कि अब ये पूछ ना ले हमसे, हम तो सुन ही नहीं रहते। खैर बात, जो इंसान की जिंदगी में मुश्किलात होती हैं वो दो अक़साम है उनकी, ठीक है। एक मुश्किल वो है जो ये मेरा जिंदगी का मुशाहिदा है, ये किसी बाबाजी की बात नहीं है, ये मेरा मुशाहिदा है। यंग एज में आपने मुशाहिदे कर लिए भाई, वाह। मुश्किलें इतनी पड़ी हम पे कि आसान हो गई, बस ये जिंदगी का वो जो है ना वो लुब्बे लुबाब है। अच्छा खैर, बहरहाल जो मुश्किलें हैं वो दो इकसाम जो उनकी हैं वो ये है कि एक वो मुश्किल है जिसमें आप होते हैं अकेले, ठीक है, फॉर मेनी रीजंस, फॉर डिफरेंट रीजंस। आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आप किसी को बता नहीं सकते, या अक्सर आपको ये भी लग रहा होता है यार अगला समझेगा नहीं, अगले को मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, या दोस्तों में आप ऐसी जगह एक एक्सपीरियंस चीज कर चुके होते हैं कि दोस्त आपका किसी मुश्किल में मजाक उड़ाते हैं, अबे यार छोड़ यार क्या कह रहा है। अच्छा फिर वो, लेकिन उनके साथ ऐसा भी होता है ना कि वो आप किसी ना होने वाली चीज को ही मुश्किल बना रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं यार ये तो हर दफा कोई ऐसी चीजें लेकर आ जाता है। लेकिन बहरहाल चलो ठीक है। लेकिन एक मुश्किल वो है जिसमें आप होते हैं अकेले, मतलब बहुत हद तक आपको ऐसा लगता है कि भाई दुनिया से तनहा आप लड़ रहे हैं और एक मतलब किसी से शेयर नहीं कर सकते, कोई समझेगा नहीं, वगैरह वगैरह वगैरह, देखो कोई नहीं। हाँ, और एक वो मुश्किल है जिसमें आपके पास वो अश्योरेंसेस मौजूद होती हैं, लोग मौजूद होते हैं, आप उनसे शेयर करें, या आपको लग रहा हो ना मुश्किल हो रही है, जरा फीलिंग ऐसी हो रही है कि यार भारी हो रहा है, सब कंधे भारी हो रहे हैं, तो आप जाके फौरन किसी के साथ बैठ जाएंगे। वो जो किसी है वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कजन्स हो सकते हैं। वो ऐसा शख्स होगा जो कहेगा जानी तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना यार, बस। या वो अगर कुछ भी नहीं कर सकेगा ना आपके लिए, कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो भी वो आपको एक अश्योरेंस दिलाएगा। उसकी बात से आपको एहसास होगा कि वो ये नहीं कह रहा होगा कि अबे यार छोड़ यार, क्या, वो कह यही रहा होगा लेकिन किसी और तरीके से। वो ये कहेगा कि कुछ नहीं होता, खैर है, रिलैक्स, कुछ नहीं होता, होगा तो देख लेंगे, होगी टेंशन तो देख लेंगे, अगर कुछ नहीं होगा तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वो इस किस्म की बात करेगा। तो ये दो किस्म की मुश्किलें होती हैं, और दुआ किया करें कि जब आप पे कोई मुश्किल आनी हो तो वो ऐसी मुश्किल आए जिसमें आपके साथ आपके लोग हों शामिल, या आपके पास शेयर करने वाले, आपके दोस्त अहबाब, ये सब लोग होने चाहिए। तो देखिए मैं मिली हुई हूँ, फौरन से पहले ये दौड़े दौड़े आते हैं हमारी तरफ, टीम है पीछे हमारी पूरी बैकअप पे, आप मुश्किल है मैडम मेरी जिंदगी में। मैं दूसरों के पास जाता हूँ यार इसका हल करो मसला, आप कह रही है मैं आपके पास मसला हल कराने आता हूँ। वैसे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, दौड़े दौड़े। अब मसला भी मैं हूँ और इलाज भी मैं ही हूँ, ये भी हो सकता है नाजरीन। लेकिन बहरहाल जो मुश्किलें तन्हा आपको गुजारनी पड़ती हैं वो असल में होती हैं आपकी जिंदगी की मुश्किल, जो आप किसी से शेयर कर लें, किसी टेम्पररी फेज में आप पे कोई मुश्किल आ रही हो, वो मुश्किल होती नहीं है, उसको आप एक टेस्ट के तौर पे लें और उसमें से वक्त आपको गुजार देगा, बिल्कुल। लेकिन IMF से रिलीफ मिल जाता है, अब तो वो सख्त कड़ी मुश्किल है, पेट्रोल वाली मुश्किल ने बताओ बंदा कहाँ जाए। अब वो IMF वाली कड़ी मुश्किल है, अवैस कड़ी मुश्किल है, वो साथ कोई नहीं दे रहा हमारा। 26 रुपए बढ़ गए तो मैं तो नहीं आया आपके पास, मैं कुछ कर नहीं सकती थी उसमें ना। ये मुश्किल होती है जो बंदे को अकेले ही करनी होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये है जी दो अक़साम मुश्किलात। जो श्रीलंका की मुश्किल थी 50 रन पे आउट हो गए, उसकी क्या इलाज है? उसका भी कोई मुश्किल मामला? श्रीलंका बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ वैसे। चलो इस पर हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम जरा 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं और फिर उसके बाद आते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट तश्कील।
PIA کا فضائی آپریشن بحال، وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کا خسارہ برداشت کرنے سے انکار۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور ماسٹر پلان کیس میں پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، رہا کرنے کا حکم۔ کراچی میں پیر سے بدھ تک بارش کا امکان۔ بھارت نے سری لنکا کو شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا۔ اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستان میں سابق امریکی سفیر رچرڈ اولسن کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ برازیل میں مسافر بردار چارٹر طیارہ گر کر تباہ، 14 افراد ہلاک۔ ضرورت پڑنے پر یورپی یونین سے راہیں جدا کر سکتے ہیں ترک صدر اردوان کا انتباہ۔ لیبیا میں سیلاب سے 11,000 سے زائد ہلاکتوں کی تصدیق، 10,000 سے زائد تاحال لاپتہ۔ جی یہ تھی 60 سیکنڈ نیوز، اور 60 سیکنڈ نیوز میں آپ نے دیکھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت ہی ہو رہا ہے بھائی۔ اچھا جی بالکل، تو اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، اور جو میں کرکٹ کی بات کر رہا تھا تو وہ آپ نے دیکھا میچ؟ میں نے نہیں دیکھا، نہیں میچ نہیں دیکھا، دیکھنے سے پہلے ختم ہو گیا وہ، اس کو کیا دیکھتا بندہ؟ ابھی میں موڈ بنا رہی تھی بیٹھنے کا، تو وہ مجھے لوگوں نے کہا جاؤ موڈ بھی آپ پاکستان انڈیا میچ نہیں بناتی ہیں، آپ بناتی ہیں سری لنکا انڈیا فائنل دیکھنے کا موڈ، بھی آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، وہ دیکھ رہے تھے، میں نے کہا چلو میں بھی آ جاتی ہوں، انہوں نے کہا اب تو کیا آ رہی ہے، سب ختم، چل چلو سب ختم واپس۔ وہ تو 50 رن پہ ایسے آؤٹ ہوئے بیچارے، ایسے آؤٹ ہوئے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اچھا سری لنکا کے لوگوں کا کیا حال ہوگا، جو سارے گراؤنڈ میں جو لوگ فائنل دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، صحیح بات ہے، ویسے ان کا کیا حال ہوا ہوگا کہ یہ اپنے ہاتھوں اپنے آنکھوں سے انہوں نے جو بربادی کا مظاہرہ دیکھا، ہائے ہائے ہائے، بس واقعی برا حال ہوا ہوگا ان بیچاروں کا، اور اللہ ان کو صبر دے۔ 50 رن پہ آؤٹ کر کے، اور 8ویں مرتبہ بھارت جو ہے وہ ایشین یہ چیمپئن بن گیا، ایشیا کپ جیت لیا اس نے۔ اور محمد سراج بھائی، محمد سراج ویری گڈ، سرجو شاباش، سرجو شاباش، 6 وکٹیں لے لی تم نے، پہلا بالر انڈیا کا جس نے 6 وکٹیں لی ایک میچ میں، اور فاسٹسٹ ٹو ریچ 5 وکٹس ان این اننگز، یہ بھی زبردست ریکارڈ اس کا۔ اب وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہضم کیسے ہوگا بھارتیوں کو، یہ تو محمد سراج تو مسلمان نکلا، یہ مسلمان نکلا، اور بالکل دیکھو اسی چیز سے نا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ساتھ ایکا رکھ کے رہیں گے نا زندگی میں تو آپ کا ہوگا اس سے فائدہ، اگر آپ بٹ جائیں گے تو ہوگا نقصان۔ اور اس کی ایک اور مثال یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے وہ کوریڈور بنایا ہے نا، اب مسلمانوں کے ممالک سے گزار رہے ہیں ان کو، یہ مطلب ادھر سے بھی جائے گا، سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے بھی جائے گا، وہاں پر میجورٹی مسلمان رہتے ہیں، تو ادھر بھی مسلمانوں کی ضرورت آپ کو ہے، سمجھ، لیکن آپ کو یہ بات آ نہیں رہی ہے کہ ہر طرف ہر میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، مشکل میں بھی تو مطلب کوئی سیلاب آتا ہے، یہ کوئی تھوڑی پوچھتا ہے بھائی مسلمان ہو یا ہندو ہو، کھانا تو دے دیتے ہیں نا ان کو بغیر پوچھے۔ تو یہ آپ لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن دل میں اتنا بغض آپ لوگوں نے بھی رکھا ہوا ہے، یہ میں بھارتیوں کو کہہ رہی ہوں، یہ میں تو تھوڑا سا احساس کریں، اپنا کریں، بے شک ہمارا نہ کریں، اپنا کریں کہ آپ ڈیوائیڈ کر کے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، لوگوں کا تو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ میچ اور جو ہو گیا، آپ بھی سمجھے، تم نے اچھی بالنگ کی ہے، گڈ، شاباش، اسی طرح سے کرکٹ کھیلتے رہو، انٹرٹین کرتے رہو سب کو بھائی، اور اچھا کھلاڑی جو بھی ہوگا ہم تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو ایک کام کرتے ہیں، وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، پیسہ نکلا آپ سے کچھ بات چیت کریں گے، ہیں کچھ نہیں، کیا کریں، کیا وقفے کے بعد آ کے بتاؤں گی میں آپ کو۔ جیبیں خالی ہیں آپ کی؟ جیبیں میری خالی ہیں، میں پاکستانی ہوں، میری جیب خالی ہے بھائی۔ بس اب آج ہم آپ کی جیبیں بھریں گے، ادھر ہی پڑھیں گے، مارننگ شو پہ بھریں گے ہم، اور آپ کی جیبیں بھریں گے۔ یا اللہ، بس ہونے والا ہے، کچھ ہونے والا ہے۔ ناظرین ایک بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ ویلکم بیک جی، اویس کی جیبیں بھرنے کا وقت آ گیا ناظرین، ریال ہو، پاؤنڈ ہو، ڈالر ہو، سچا دوست کیا چاہیے آپ کو، آپ بتائیں، جو بھی دے دیں، جو بھی دے دیں، تو بس ٹھیک ہے، آپ بس یہ ہے کہ زیادہ ہے بھائی، زیادہ ہے، دیواروں میں ٹھوسے ہوئے تھے، سیف بنائے ہوئے تہخانوں میں، اس میں گھسائے ہوئے تھے، اتنے ڈالر، پاؤنڈ اور ریال ہے کہ آپ کی آنکھیں چوندے آ جائیں گی۔ اور بالکل اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں گے ساجد شیخ صاحب۔ ناظرین، راولپنڈی کے ایک زیر تعمیر جس کو ہم پلازا کہتے ہیں، اس میں پڑا چھاپا، ظاہر ہے کسی کو مخبری کی گئی کسی کی طرف سے، اور وہاں پر چھاپا پڑا، اور وہاں پر پاؤنڈز، ڈالرز، ریالز کی وافر مقدار برآمد ہوئی ہے،
اور اس چھاپے میں دیکھا گیا کہ تہخانے میں خفیہ راستے سے یہ لوگ گئے اور چھاپا مارا اور بالکل بڑی مزیدار ڈیٹیلز ہیں. ٹیلنٹڈ آدمی لوگ ہیں بھائی پاکستانی, یہ دیکھیں آپ, انہوں نے زبردست علاج کیا تھا, لیکن بہرحال پکڑنے والا بھی ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. جی السلام علیکم ساجد صاحب. بالکل. وعلیکم السلام جی ساجد صاحب. جی ساجد صاحب بتائیے یہ کون سا پلازا ہے, کون سی جگہ ہے, اور اس میں سے کیا کیا برآمد ہوا ہے؟ دیکھیں یہ راولپنڈی کا نجی شاپنگ مال ہے اور خفیہ اطلاع پر ایف آئی اے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جس وقت یہاں پر چھاپا مارا گیا تو ریڈ کے دوران بڑے عجیب و غریب انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. نہ صرف پاکستانی کرنسی بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ غیر ملکی کرنسی جو ہے ڈالرز, یورو اور دیگر جو ہیں وہ بھی ذرائع کے مطابق جو ہے وہ بھی یہاں سے برآمد ہوئے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک جو ایف آئی اے ذرائع سے جو ہمیں خبریں سامنے آئی ہیں وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے بڑی مقدار میں یہاں سے کرنسی برآمد ہوئی ہے, جس میں خاص طور پر پاکستانی کرنسی شامل ہے. ابتدائی طور پر جو تخمینہ لگایا گیا تھا اس کے مطابق 40 کروڑ سے زائد جو ہے وہ 40 کروڑ 4 لاکھ کے قریب جو ہے وہ کرنسی برآمد ہوئی تھی. یہ ایک آفیشیل جو ہے وہ بات سامنے آئی تھی جو کہ نجی پلازا مالکان کے وکیل کی جانب سے تھی. جبکہ ذرائع سے جو چیز ہمیں پتہ چلی, آلدو کہ ایف آئی اے کی جانب سے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ تو اس پہ جاری نہیں کیا گیا, مگر ذرائع کے مطابق یہاں سے ایک خطیر رقم جو ہے وہ برآمد ہوئی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایک لمبا پروسیس تھا جو 8 سے 10 گھنٹے تک جاری رہا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں سیمنٹڈ جو ہیں وہ بلاک بنائے گئے تھے اور اس کے اندر تجوریاں جو ہیں وہ فٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد تجوریوں کو کاٹنے کے لیے کٹر منگوائے گئے. یہ بتائیں یہ بھی پتہ چلا کوئی مالک کون تھا. دیکھیں یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک بتائے جا رہے ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ کچھ فائلز فروخت کی گئی تھی اور اس کی یہ رقم یہاں موجود تھی, جبکہ ذرائع کے مطابق یہ بھی بات سامنے آئی کہ نجی بینک جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس کو وہاں پر رقم کو وہاں پر رکھا جاتا تھا. اور اب جس وقت پولیس کو انگیج کیا گیا اور جب ایف آئی اے آئی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نہ صرف پلازا کو سیل کیا گیا بلکہ چاروں طرف جو ہے وہ نفری پھیلا دی گئی اور یہ جو رقم گننے کا جو پروسیس تھا وہ شروع ہوا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک لمبا ٹائم لگا. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کریں گے ساجد شیخ صاحب ہمارے نمائندہ میں آگاہ تفصیلات سے. اور بڑا ہی زبردست یہ معاملہ ہے بھائی, اس پلازے کے آس پاس گزرنا چاہیے, کوئی ایک آدھ ڈالر مل جائے گا وہاں پر پڑا ہوا ابھی. لیکن تھینک یو ساجد صاحب, بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں. صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی, صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پیر کا دن ہے, پیر کا دن میں آپ کو جو وہ کیا کہتے ہیں انرجی موٹیویشن دینے کے لیے آج ہم نے کچھ انتظام کیا ہوا ہے شاعری کا. اور شاعری جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب شاعری سنتا ہے, اچھی شاعری سنتا ہے, تو وہ جو لطافت ہے اس شاعری کی, الفاظ کی, خیال کی, وہ شاعر کے زبان سے اور اس کے کلام سے آپ کے ذہن تک منتقل ہوتی ہے اور آپ کے ذہن کو تر و تازہ کر دیتی ہے. کیا کنیکشن ہے بھائی, نیوٹرونز اور الیکٹرونز جا رہے ہیں ذہن کی تاروں سے ہوتے ہوئے. زبردست ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کوئی اچھی بات یا اچھی چیز, کوئی اچھا کلام سنتے ہیں تو ایک دلی خوشی بھی محسوس ہوتی ہے اور پھر ہم جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ریلیٹیبلٹی آپ کو ملتی ہے کہ ہاں یہ تو کہیں میری بات ہو رہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ واہ کیا خیال ہے, کتنی خوبصورت بات کی ہے. آج آپ کی ملاقات ہم جس شاعر سے کروا رہے ہیں, نوجوان شاعر ہیں, کراچی سے ان کا تعلق ہے, لیکن کراچی کے بعد پھر وہ لاہور منتقل ہو گئے اور لاہور کے بعد آج وہ اسلام آباد آئے. تو ہم نے کہا بھائی سر اگر آپ ہمیں وقت دیں تو ہمارے پروگرام کی عزت افزائی ہوگی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عمار اقبال صاحب. اور عمار جو ہیں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں, شاعری کے مجموعہ بھی ہے اور درس و تدریس سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, ترجمہ بھی کرتے ہیں, بہت ساری ہم جہد شخصیت ہیں. عمار اقبال سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں زبردست, آپ بتائیے. بہترین الحمدللہ, اللہ کا شکر. یہ شاعر جو ہے کیسے بنا جاتا ہے, کوئی اس کا کوئی فارمولہ ہے بھائی؟ بڑے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں, شاعر کیا تقریباً کسی بھی حوالے سے آپ بات کریں نا, بلکہ یہاں اکثر میں پکاسو کی ایک لائن اکثر ریپیٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ پیدا ہر آدمی آرٹسٹ ہوتا ہے, بس وہ زمانے کے ساتھ ساتھ کوئی اس آرٹ کو اپنے پریزرو کر پاتا ہے, کوئی اس زمانے میں بہ جاتا ہے, ورنہ اپنا اظہار تو ہم سبھی نے کرنا ہے, اپنا ایکسپریشن سب نے کرنا ہے. بالکل. اب وہ ایکسپریشن کے لیے کوئی گفتگو کر کے پورا ہو جاتا ہے, کوئی کسی نہ کسی آرٹ فارم کی طرف لکھنا شروع کر دیتا ہے, کوئی لکھنا شروع کر دیتا ہے, یہ خاموش ہو جاتا ہے, وہ بھی ایکسپریشن ہوتا ہے, وہ بھی ایکسپریشن ہوتا ہے. بالکل, کہ اب میں کچھ نہ بولوں گا. ہاں بالکل, یہ بھی ہے. اچھا, کالرز اگر ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی فیسلٹی آن کر لیں بھائی.
یہ بڑی ضروری چیز ہے ہمارے لیے. ان میں بھی کئی شعراء پائے آپ شاعری کی طرف کیسے آئے, تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو بتائیں. بس میں یوں کہوں گا کہ پڑھتے پڑھتے, گھر میں کیا تھا کہ پڑھنے کا ماحول تھا, والد صاحب تھوڑا ذوق رکھتے تھے, تو اول تو کتابیں ان کی ملی, پھر پڑھتے پڑھتے کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا. لکھ کے سب سے پہلے جو چیزیں گئیں وہ والد صاحب کے پاس ہی گئیں. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پہلے کہا کہ یار یہ نا بے وزن ہیں چیزیں, ان کو وزن میں لاؤ. تو میں نے پوچھا کیسے, کہنے لگے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے, یہ تو کوئی شاعری بتائے گا. بس ان کو سمجھ آیا کہ رب یہ ہے کہ ہاں, پھر انہوں نے دو چار جس طرح ان کو معلوم تھے وہ طریقے بتائے کہ ان شعراء کو پڑھیں, ان کو دیکھیں. پھر آہستہ آہستہ کر کے لکھنا شروع کر دیا. پھر ایک آدھ جگہ کسی مشاعرے کی دعوت ملی تو وہاں گئے. پھر اس کے بعد سلسلہ ایسا چل نکلا کہ باقی ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں. بس پھر صرف شاعری کے ہی ہو گئے آپ. بالکل, کیا ہی بات ہے. تو ہم ذرا کچھ کلام کی طرف بھی چلتے ہیں, گفتگو ہوتی رہے گی, ہماری کچھ نیوز ہے وہ بھی ہم بتاتے رہیں گے, اور آپ سے جو ہے وہ یہ بالکل ضروری ہے, بلکہ شعر بھی نیوز ہی ہے. جی, تو کہاں سے, کمال ہے سے آغاز کریں کچھ؟ میں بالکل وہ پیش کرتا ہوں. چلے, وہ اشعار اکثر لوگ سنتے ہیں کہ وہ پے کرے جمال ہے کمال, وہ پے کرے جمال ہے کمال ہے, وہ پے کرے جمال ہے کمال ہے, وہ حسن بے مثال ہے کمال ہے. وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے, وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے, یہی میرا سوال ہے کمال. وہ پوچھتے ہیں آپ کیوں بدل گئے, یہی میرا سوال ہے کمال ہے. اور رقیب کو برا بھلا میں کیوں کہوں, رقیب کو برا بھلا میں کیوں کہوں, وہ صرف ہم خیال ہے کمال ہے کمال ہے. واہ 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 بھائی, یہ جی کیا بات ہے بھائی, زبردست. اور جی یہ ہے کہ مجھے حرام ہے شراب کا نشہ, مجھے حرام ہے شراب کا نشہ, مجھے حرام ہے شراب کا نشہ, تمہیں لہو حلال ہے. یہ کمال ہے بھائی, واہ 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 واہ. یہ کس سے انسپائر ہو کے لکھی تھی بھائی؟ بس یہ خود بخود. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلکہ شاعر کو خود نہیں پتا ہوتا کہ وہ کہاں سے انسپریشن لے رہا ہے. یہ مطلب ہاں بالکل آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. تو آپ کا ویسے آمد کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے, یا آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں باقاعدہ سوچ رہے ہوتے ہیں اس موضوع پہ لکھنا چاہیے, مثال کے طور پر پیٹرول کی قیمتیں آج کل, تو کوئی کہے بھائی اس موضوع پہ لکھنا چاہیے, اس پہ کچھ لکھتا ہوں بیٹھ کے, تو بیٹھے کچھ لکھا, یا وہ وقت بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ آ گیا اور وہ لکھ ڈالا اور پھر اس سے کوئی چیز آگے؟ ہاں, اس پر آپ اجازت دے تو میں تھوڑی سی بات یہ کروں کہ ایک تو آمد اور آورد کا جو معاملہ ہے نا, اس میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ آمد اگر واقعی ہوتی کسی شاعر کے اوپر کوئی چیز باہر سے, تو کبھی صدیوں میں 100 سالوں میں ایسا ہوتا کہ اردو کے شاعر پہ کوئی پشتو کی چیز آ گئی ہوتی, کوئی اس زبان کی چیز آ گئی ہوتی. تو اس کا مطلب ہے یہ باہر سے کچھ نہیں آ رہا ہے, یہ کچھ نہ کچھ اندر سے ہی چل رہا ہے. اور اس کے لیے جو وقت ہے اس کے بارے میں ایک بڑی قدیم بڑے مزے کی یونانی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی 14 منٹ ہوتے ہیں ہر آرٹسٹ کے پاس کوئی شاہکار کریٹ کرنے کے. تو اس کا مطلب ان 14 منٹ کا مطلب یہ کہ جس طرح وہ طاق راتوں میں ہم رمضان کی آخری ساری راتیں جاگ لیتے ہیں نا کہ ایک خاص رات مل جائے, بالکل, تو اس طرح ایک آرٹسٹ کو 24 میں سے 25 گھنٹے ہمیشہ اس میں تلاش کرتے رہنا ہے. وہ جس کو مل گئے اس کا شاہکار بن جاتا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات. اچھا, آپ کے جو مجموعے ہیں جی ان کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. ذرا مشکل سے نام ہیں ان کے, تو ان ناموں پر بھی آتے ہیں اور ان کے مطلب پر بھی آتے ہیں. اور چلیں وہ میں ساتھ ساتھ ہی دونوں باتیں کر دیتا ہوں. پہلا میرا آیا 2015 میں مجموعہ پرندگی کے نام سے. پرندگی, ہاں, پرندگی یعنی کیا میں اس کا ترجمہ کروں, دا پاور ٹو فلائی, ہاں, پرندہ ہونے کی صلاحیت, اڑان بھرنے کا جذبہ, شاہین نما. اب وہ پرندہ جو ہے وہ پتنگے سے لے کر جس کے بھی پر ہے نا پرندے, تو پرندگی پہلا مجموعہ آیا. اس کے بعد نظموں کا مجموعہ منجروپ آیا. منجروپ یعنی بہروپ اور بہروپ کے درمیان منجروپ, کہ ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں اس وقت بھی ہم اگر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں اپنی اصلی حالتوں میں نہیں بیٹھے. میرا دل چاہ رہا ہے میں ایسے کر کے نہیں بیٹھ سکتا, تو لیکن اب یہ نہیں اس طرح اب یہ فیک بھی نہیں ہے, ہم ایک دوسرے کو فیک بھی نہیں کہہ سکتے. تو یہ منجروپ ہے. دوسرا پھر نہ سچا نہ بالکل ہی جھوٹا, بالکل منجلا جسے کہتے ہیں, درمیانہ منجلا. تو یہ منجروپ دوسرا مجموعہ میرا نظموں کا آیا. تیسرا پھر اردو شاعری میں ایک نئی صنف متعارف کرائی نثری شاعری کے حوالے سے, پرونٹ. وہ پرونٹ, ہاں, اس پر ہم نے الگ سے بات کرنا, یہ ایک الگ آپ کی جو ہے وہ جہد ہے, اور یہ کیا ہوتی ہے اس کے بھی کچھ نمونے سنیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں. السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडियो में आवाज आ रही है, प्लीज दे दीजिए जरा। जी अफशार, अस्सलाम वालेकुम, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी दरअसल ये सेगमेंट जो है वो शायरी के हवाले से है, तो मैं भी अपने कुछ अल्फाज जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में पेश जरूर। करता हूं। चलो भाई, शायर आना शुरू हो गए प्रोग्राम में। क्या बात। शायरा आई हैं अब, चले चले। अच्छा, जो नज़म है उसका उन्वान है मुहिब्बो उदू। मुहिब्बो उदू, माशाल्लाह। ज़ाते मजनूए सहरा की जुस्तजू ना की जाए, हाँ, ज़ाते मजनूए सहरा की जुस्तजू ना की जाए, बेहतर यही है कि मेरी आरज़ू ना की जाए। भाई वाह 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 वाह। अमर साहब, आपका फिर उस पे मैं इज़हार ख्याल चाहूंगा। जरूर जरूर। ठीक है, जी जी जी। दिल के आस्ताने को वीरान ही रहने दिया जाए, ठीक है जी। दिल के आस्ताने को वीरान ही रहने दिया जाए, यूं सरे महफिल गुलिस्तान की गुफ्तगू ना की जाए। क्या वाह 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 वाह, क्या बात है। उल्फत गर हो भी जाए अकीदत के पैमाने पर, उल्फत गर हो भी जाए अकीदत के पैमाने पर, मोहब्बत की तरह हो बहू ना की जाए। भाई वाह वाह वाह, हू बहू का क्या अच्छा इस्तेमाल किया। वाह वाह वाह, जबरदस्त, बहुत ही आला। फनाए इश्क की मदहोशी अपनी जगह अलिफ, फनाए इश्क की मदहोशी अपनी जगह अलिफ, सलाते इश्क की अताए की बेवजू ना की जाए। भाई वाह 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 वाह, क्या बात, क्या इस्तारे इस्तेमाल किया भाई, बड़ी जबरदस्त, बहुत ही आला, बहुत ही आला। हमारे साहब क्या कहेंगे? ये क्या कहने, माशाल्लाह आपके इधर चैनल के लिसनर्स भी बड़े बाज़ौक़ हैं। जैसे होस्ट वैसे फिर गेस्ट, और वैसे फिर बिल्कुल ऐसे। बहुत शानदार, जबरदस्त भाई, शानदार, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त, कमाल भाई। अच्छा जी, तो बस करेंगे या बात करेंगे? जो मर्जी है, बस करें, बस चले मैं बस कर देता हूं कि रंगो रस की हवस, रंगो रस की हवस और बस, और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, हाय हाय, मसला दस्तरस और बस, और यूं बुनी है रगें जिस्म की, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। वाह 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 वाह। यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस, उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का, उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस, भाई वाह 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 वाह। उस मुसव्विर का हर शाहकार, 60-65 बरस और बस, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, अब तमाशाए कुन, सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस, और बस। क्या बात है, क्या बात है। अब देखें कितना, किस कदर आसान, सहज, लेकिन डीप, बस इंतहाई डीप। ये है कमाल जिसकी तलाश होती है हमें। जनाब बहुत आला, बहुत आला। तो आप किन शोरा से इंस्पायर हुए, और आप किन को समझते हैं कि जो भी शख्स शायरी पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, वो इनको जरूर पढ़े? मतलब ठीक है, गालिब इकबाल फैज़ तो ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनके अलावा भी अगर हम बात करें, मैं बल्कि हाँ, यहाँ पर जैसे अभी आपकी लास्ट कॉलर भी आई थी, उन्होंने भी कुछ अशार सुनाए। असल में शायरी से पिछले दिनों भी हम क्या कहते हैं, ब्रेक पे भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि जो लोग एक ज़माने में दूर हुए शायरी से, उसकी वजह शायद ये महसूस हुई कि वो ज़बान शायरी में वो इस्तेमाल हुई जो बिल्कुल ऑब्सोलीट थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि शेर पढ़ने वालों ने ज़्यादातर क्लासिक्स को पढ़ा। तो यही मैं कहना भी चाहूँगा, यहीं से मैंने भी शुरू किया। नए लिखने वालों की भी ये बात है कि वो कोशिश करके इकबाल के बाद के शोरा को अगर पढ़ें, ज़्यादा क्लासिक्स को भी पढ़ें, लेकिन ज़्यादा वो इकबाल के बाद के शोरा को पढ़ें, तो फिर ज़बान उनके पास वो आएगी जो आजकल की हमारी ज़बान है। ये है। अब इब्तिदा में जो मेरा आप पूछ रहे हैं, तो इब्तिदा में जो वालिद साहब ने गज़ल का लहजा, मैं कहता हूँ ना कि जहाँ से मैंने सीखा, तो वो शायर थे प्रोफेसर इकबाल अजीम, जिनकी नातें ज़्यादातर मारूफ है। तो गज़लें भी उनकी बड़ी शानदार है, उनको बहुत पढ़ा। नज़्म के हवाले से अख्तर शिरानी, साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी तो बल्कि ये कहें कि कोई शायर शायद ऐसा नहीं होता कि जिस पर एक ज़माने में साहिर तारी नहीं होता। हाँ, एक ये अच्छा मेरे साथ रहा कि जॉन को पढ़ने से पहले मैं बहुत सारे शोरा को पढ़ चुका था। तो जॉन तारी नहीं हुए, तो वो ना बच गया मैं शायद किसी न किसी हवाले से, या हुआ भी तो करीब से गुजर गया। वरना जिन हजरात की शायरी की डेफिनेशन ही जॉन ने लिया है ना, तो वो एक बहुत महदूद दायरे में रह जाते हैं।
بالکل. اور اس سے نہیں. لیکن جان نے شاعری بڑی کمال ہے ان کا. بالکل. لیکن ہر شاعر اپنے حساب کا اپنا سٹائل رہا ہے ہر شاعر کا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا میں جان سے بچ گیا, بہت سارے لوگ ہیں آج کل کی, اگر ہم نسل دیکھیں اپنی جو ایک جنریشن ہے وہ تو سب جان ہی کے, مطلب اگر آج الیکشن میں کھڑا کر دیتے ان کو تو وہ جیت جاتے آج کے پاکستان میں جہاں پر 65% آبادی نوجوان کی ہے. ایسا کیا ہے؟ ایسا یہ ہے کہ ایک تو ان کے لہجے میں کھچاؤ ایسا ہے, وہ تو لہجہ ایسا ہے نا کہ ہماری آپ کی بات ہے. دوسرا ان احساسات کی بات ہے, ان محسوسات کی بات ہے جو ہمارے دل میں موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ان کا ادراک نہیں رکھ پاتے. نہیں تو وہ احساسات جان ایلیا کو زیادہ محسوس ہوئے تھے باقیوں سے. محسوس تو ہم کو بھی ہوتے ہیں, ان کو بتانا آتا تھا, ان کو اظہار آتا تھا. وہ اظہار کا ایسا طریقہ تھا کہ ہم محسوس تو وہ باتیں کرتے تھے لیکن ان کا ایکسپریشن, ان کو نام نہیں دے پاتے تھے, ان کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. پھر جب وہ شعر ہم نے جون کے منہ سے سنا تو ہم نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہمارے دل کا احساس ہے, بالکل ہماری بات. تو اس طرح وہ بہت زیادہ بہت جلدی کنیکٹ ہو گئے. عجیب ہے میری فطرت کہ آج ہی مثلاً مجھے قرار ملا ہے تیرے نہ آنے سے. دوسرا مصرع میں نے غلط پڑھا لیکن وہ شعر پہنچ گیا ہوگا کہ اس طرح کی باتیں نا بڑی کنیکٹ کرتی ہیں وہ. بالکل. ایسا ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم محسن رضا صاحب. جی السلام علیکم. فرمائیے جی, کیا کہیں گے؟ بڑی خوشی ہوئی جی ان سے ہماری بات سب کو سن کے, اور یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یہ نثری نظم بھی لکھتے ہیں. بہت شکریہ. تو فیصل آباد سے میں بات کر رہا ہوں. جی 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 جی. تو نثری نظم میں ہمارے ایک بہت بڑا نام پاکستان میں منصف ہاشمی صاحب کا. ہاں بے شک بے شک, جو کہ میرے بڑے بھائی بھی تھے. اچھا ونڈرفل. اور دوسری بات کہ ہم نثری نظم کو ہم لے کے چل رہے ہیں, کافی آگے بڑی محنت کی ہے ہم نے. تو میں چاہوں گا کہ سنائیں بالکل کچھ چھوٹا سا نمونہ کلام نثری نظم کا ایک چھوٹا سا میں آپ سے یہ پوچھ کروں. جی جی. اس کا عنوان ہے بھیروں. واہ بھیروں. جی جی. میں چند لائنیں آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی جی. اڑتے دھوئیں میں جنوں کی دھمال تھی, واہ. فطرت چراغوں کا نوحہ پڑ رہی. اچھا. عالم مجذوبی میں آبلا پائی کی کوہ نہ چپی. واہ 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 واہ. بنجر رتوں کے فیصلوں کو دریچہ محرومی کے خلاف آمادہ بیداد کر رہی. واہ واہ واہ. ماحول بھیروں کی دستار باندھ چکے اور خیال آنکھوں میں آب نو کے دھمر اٹھ پڑے. تو سر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے, شاعروں کو آپ نے یہاں پہ جگہ دی ہے. شاعر اتنا اچھا انیشیٹو لیتے ہیں تو ہمیں تو ضروری ہے کہ ہم ان کی پذیرائی کریں. بالکل. بہت شکریہ بہت شکریہ محسن صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا ہمارے کو, پروگرام میں کال کی اور شاعری بھی سنائی اپنی زبردست. ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب. جی تو کمال مناسب تھا, بالکل مناسب تھا. بلکہ یہ شاید کافی عرصے کے بعد کسی نثری نظم تو خاص طور پہ کسی لائیو پروگرام میں کسی چینل پر, ریڈیو کا بھی ابھی بڑا عرصے بعد میں نے میرے خیال 10 سالوں بعد ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے اتنی سنجیدگی سے نثری نظم کسی چینل پر سنائی ہوگی. یہ بس ہم کبھی کبھی کرتے ہیں, آپ کی وجہ سے ہوا, یہ آج ہو سکا. ریٹنگ کے بارے میں نہیں سوچتے اس وقت. کیا بات کہتے ہیں بس صحیح ہے, کبھی کبھی اچھی بات بھی ہو جانی چاہیے نا. ریٹنگ کیا ہر وقت ریٹنگ کے پیچھے جائے. تو پرونیٹ, اب یہ کیا ہوتا ہے ذرا سمجھائیں. پرونیٹ مختصراً یہ ہے کہ نثری نظم پہ اٹھنے والا اعتراض یہ تھا کہ اسے نظم کیسے مانے. بس 2 الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو قوافی کا پابند کر لیں, ایک کرائم اسکیم لے لیں, اس کو نظمیت اس میں خود بخود آ جائے گی. تو بس سونیٹ یوزولی ایک خاص میٹر میں لکھا جاتا ہے, پرونیٹ کا کوئی میٹر نہیں ہے. تو پرونیٹ کا میٹر نہیں جی, بس قوافی ہیں اور 14 لائنیں ہیں, 4 لائنوں کے 3 بند ہیں اور آخر میں آپ ایک کپلیٹ سے بات اپنی ختم کر دیتے ہیں اور اس طرح بس. یہ سونیٹ کی طرز پر بس نثری سونیٹ, پروز سونیٹ, پروز سونیٹ. ہاں یہ ایک نئی جہت. جی جی آئیے صحیح. تو اس کا کچھ نمونہ کلام ہاں میں بالکل پیش کرتا ہوں, آپ اگر نقل کرنے کی مجھے اجازت ہے. ضرور. ہاں بہت شکریہ بہت شکریہ. بلکہ ایک میں نعت پیش کرتا ہوں. ارے ماشاءاللہ. اچھا کیا بات ہے. یہ ہے 14 لائنیں آغاز ہوا ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ آج یکم ربیع الاول ہے تو پھر تو نعت سے آغاز ہو جائے. بہت اچھا ہوگا. یوں ہے کہ اب اس میں نظمیت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ سننے والے کا. صحیح ٹھیک ہے, لیکن ایک نمونہ کلام ایک ہمیں اندازہ ہوگا کہ پرونیٹ کیا ہے. غار کے دہانے پر مکڑیوں نے ہرے اونی جالے بن دیے ہیں, سانپ کسی پیر کے انگوٹھے کو بوسہ دے کر لوٹ گیا.
جبریل امین نے اپنے پر امانت کی طرح سمیٹ لیے ہیں. آسمانوں نے بادل کا بہترین ٹکڑا تلاش کر لیا. درخت سجدے سے اٹھ گئے ہیں. چاند کو دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے. پہاڑی کے دونوں جانب ایک جیسے سوال اٹھے. ستارے اپنی چال تبدیل کر رہے ہیں. نجومیوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے. اب تک 1,24,000 ستارے رونما ہو چکے. کیا بات ہے. تسبیح کے 40ویں دانے سے نور پھوٹا ہے. کون و مکاں اس نور کی گواہی دے رہے ہیں. ریگزاروں میں ایک اسم گونجا ہے. بازگشت میں 99 نام سنائی دے رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں پہ رقم ہے. زمانہ 14 لائنوں کی ایک نظم. یہ ہے بھائی. واہ کیا بات. اب ظاہر ہے اسے جو نعت کے پیرائے میں یا وہ جو ایک ہمارے یہاں پہ طرز کے طور پر نعت پیش کی جاتی ہے ویسے شاید نہ کیا جا سکے. بالکل. لیکن وہ جو خیال ہے, جو ریفرنسز اس میں استعمال ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے جو نعت کہنے والے کا ایک جذبہ ہوتا ہے وہ ضرور اس کے اندر سامنے آتا ہے. بالکل بے شک. یعنی آپ تمام پوئٹک ڈیوائسز اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور تمام کے ساتھ اپنے آپ کو بہت کھل کے اس میں ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ نثری لائنیں تو کوئی بھی آپ کچھ بھی کہنا چاہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم 3 لوگ مل کے ایک پرونٹ لکھیں. ایک لائن میں پڑھوں, ایک لائن آپ کے دل میں جو ہے, ایک لائن آپ کے دل میں جو ہے. چاہے ہم مختلف موڈ اور مختلف اس میں بیٹھے ہوئے ہوں, لیکن پھر بھی جب 14 لائنیں وہ مکمل ہوں گی تو وہ ایک نظم بنے گی. اور یہی شو کرتا ہے کہ ہماری آپس کی لاشعوری کنیکٹیوٹی کتنی ہے انسان ہونے کی حیثیت سے, کہ ان دی اینڈ کہیں نہ کہیں ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ ضرور کریں. یہ تو بڑی ایک ایکسرسائز کبھی ہونی چاہیے یہ کہ یہ ایک ایک جملہ دیں لوگ اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں ایک نظم بنے. ایسا ہو سکتا ہے. کسی دن ہم یہ اپنے پروگرام میں ایکسپیریمنٹ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, میں کچھ خبروں کی طرف بھی اگر آپ کی اجازت ہو چلیں. دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے, شاعر تو انہی سے انسپریشن لیتا ہے. ابھی ہم نے ایک وہ ویڈیو دیکھی, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے, اور اس کے جو وائس چانسلر صاحب ہیں منصور اکبر صاحب, یہ ان کی ویڈیو سامنے آئی اور اس ویڈیو میں انہیں رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اور بنیادی طور پر انہیں کیا ضرورت پیش آئی اس کی, تو یہ سوال پھر سب کے ذہن میں آیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, کیوں پیش آئی. تو اس کا جواب پھر منصور اکبر صاحب کنڈی صاحب نے خود دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس مہینے یونیورسٹی سے ریٹائر ہو جاؤں گا, پینشن ملتی نہیں ہے ہمیں, تو اسی لیے میں سوچ رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد رکشہ چلا کر اپنا گزارا کروں. ویسے بھی یہاں پر نہ علم کی قدر ہے نہ ایمانداری کی قدر ہے, بس پیسے کی قدر ہے, تو میں یہ کروں گا. اب یہ انہوں نے فرمایا. اب یہ کس قدر دکھ کی بات المیہ ہے. مطلب جس کو کہیں گے نا کہ ہم استادوں کے ہائیسٹ لیول پہ ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر نا, جس کے انڈر سینکڑوں طلباء جو ہیں وہ زیر تعلیم ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آئی, یوزلی گورنمنٹ یونیورسٹی میں تو پینشن ملتی ہے, پرائیویٹ ہوگی تو پرائیویٹ. بی زیڈ یو تو ویسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی تو سرکاری ہے ویسے. ہاں بہاؤالدین زکریا پینشن ہے. بالکل بی زیڈ یو یونیورسٹی ہے بہت بڑی, وہاں پبلک یونیورسٹی ہے ملتان کی. بالکل ان سے بات کرنی چاہیے بھائی, ان کو پروگرام میں لیا جائے, ان سے پوچھا جائے معاملہ ہے کیا. لیکن یہ ویڈیو ایسی ہے کہ جو آپ کے دل کو ذرا چھو لیتی ہے. انسان کہتا ہے کیسے ایک استاد کا ہمارے یہاں پہ کیا مقام رہ گیا, آپ ایز اے شاعر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس یہاں پہ تو کیا مقام رہ گیا. میں بلکہ جو بھی لوگ نے, میں وہ واقعہ یاد دلاؤں, یقیناً آپ سب کے ذہن میں ہوگا. مستنصر حسین تارڑ صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں پر وہ کسی شاید ڈرائیونگ وغیرہ کے معاملے میں پاکستان سے باہر کہیں ان کا چالان ہو گیا یا کچھ ہو گیا, تو جج ان کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے بیان کیا کہ قومیں ایسے پہچانی جاتی ہیں, اپنے اساتذہ سے پہچانی جاتی ہیں. تو استاد کا رتبہ تو یہ کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے نا کہ جس پہ بات کی جائے. یعنی اب اس پہ بات ہوگی, مطلب یہ لیول آ گیا کہ اب اس پہ ہم بات کریں گے. یہ بالکل کمال, آپ کا بھی کمال ایکسپریشن ہے اس چیز کے حوالے سے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بڑی تشویشناک ہے, اور وہ بھی خبر ذرا آپ کو بھی سناتے ہیں اور آپ اس پہ بھی اپنا تجزیہ دیجیے گا, کہ برطانوی حکومت نے ایک ڈیٹا شائع کی ہے, بیسیکلی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں برطانیہ میں پیدا ہونے والے جو پاکستانی ہیں ان کے متعلق بڑا ہی عجیب سا انکشاف ہوا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا افسوسناک کہوں اس کو, دکھی کہوں, المناک کہوں, دردناک کہوں, لیکن یہ ہے صحیح, کچھ نہ کچھ تو ہے. اس کا ایکسپریشن آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا ہے. 2017 سے 2019 کے دوران اکٹھے کیے گئے ڈیٹا کے مطابق بڑی تعداد میں پاکستانی نژاد جو برطانوی نوجوان ہیں جو وہاں پر ہی ظاہر ہے پلے بڑے اور بڑے ہوئے, پھر نہ ہی وہ تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی موڈ ہے ملازمت کرنے کا, نہ دل ان کا کرنا کیا چاہتے ہیں, وہ پیدا کیوں ہے. یہ سروے جو ہے یہ 16 سے 24 کی درمیانی عمر, یعنی کہ 16 سال سے لے کے 24 تک کی جو عمر ہے اس کے نوجوانوں کے متعلق یہ ڈیٹا اکٹھا کیا گیا, ان کے حوالے سے سروے کیا گیا. اور رپورٹ کے مطابق 11.5% پاکستانی نوجوان تعلیم اور ملازمت سے دور ہیں وہاں پر.
اور اس کے علاوہ 12% بنگلہ دیشی جو ہیں وہ 11.7% برطانوی سفید فام اور 11.5% برطانوی سیاہ فام جو ہیں وہ تعلیم یا ملازمت کا حصہ نہیں. پاکستانیوں کا نمبر سب سے ٹاپ پر ہے. اس کا مطلب پاکستانیوں کا نمبر سب سے ٹاپ پر ہے. اور یہ تو آپ دیکھیں کہ اس ملک میں نا اگر وہاں پر تو پاکستانی جو ہیں بیسیکلی وہ ایک مائنورٹی ہیں, اس طرح سے میجورٹی نہیں ہے, اس لیے یہ نمبر زیادہ تشویشناک ہے. اگر تو ہم میجورٹی میں وہاں ہوتے تو ٹھیک ہے 20% اگر کام نہیں بھی کرتے تو ٹھیک ہے 80% کر رہے ہوں گے, لیکن 7.3% بھارتی اور 4.5% چینی نوجوان تعلیم اور ملازمت سے دور ہیں. یہ ان کا دیکھیں لیول کتنا نیچے ہے اس میں نمبر میں. یہ کیا ہے؟ مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. یہ والا معاملہ ہے کیا؟ یہ والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا جو دل کہہ رہا ہے نا وہ یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاکستانی نا یہاں پر نا چونکہ برٹش ریسرچ ہے تو شاید یہ انڈر لائن ہو گیا ہے. ویری ریسنٹ ریسرچز میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ویری سون ایسا ہوگا کہ ایک انسان کے ورکنگ آور جو ہیں وہ ویکلی 8 گھنٹے بنیں گے. اور اوور آل جو اس وقت ٹرینڈ ہے وہ اوور آل ٹرینڈ فری لینسنگ کا ہے. اوور آل ٹرینڈ یہ ہر آدمی اپنا دفتر ہے. تو جس کا کوئی کام نہیں ہوتا, اب اس جنریشن میں جو ملینیلز ہیں جو ان کے بعد والے ہیں, بھائی جاب کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے. ایک تو جاب کا ٹرینڈ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اب مادیت پرستی سے بھی دنیا دور سے دور جا رہی ہے. آپ کا گزارا ہو رہا ہے نا, آپ کو کھانے کو مل رہا ہے, آپ کو رہائش مل رہی ہے, آپ کی میڈیکیشن ہو رہی ہے, دس از اٹ. وہ زمانہ اب شاید جاتا تو یہ ٹرینڈ صرف پاکستانیوں کا نہیں, میرے خیال سے یہ عالمی ٹرینڈ. اچھا, یہ آپ نے اچھی چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے. سویڈن وغیرہ میں بھی ناظرین ہم ہی آپ کو یہ خبر بھی بتا چکے ہیں کہ وہاں پر جو ورک ڈے ہے, ورک ویک ہے, وہ 3 to 4 days کر رہے ہیں. وہ چھٹی زیادہ دے رہے ہیں تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی لیول جو ہے, آپ جو کام 5 دن میں نہیں کر سکتے اور آ کر آفس کے ریسورسز کا ضیاع کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ 3 دن میں وہ کام کریں جو آپ پورے ہفتے میں کرتے ہیں. اور ہمارا بھی کچھ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, محمود بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. اللہ کا کرم شکر. فرمائیے سر, کیا کہیں گے؟ چلو آپ کا پروگرام آپ دونوں کی طرح خوبصورت ہے, اور جو آپ نے شاعر بلائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت, ان کا انداز بھی خوبصورت ہے اور الفاظ بھی خوبصورت ہیں. اور شاعری تو دراصل ہمارے جو جذبے ہیں اور جو ہماری سوچ ہے اس کی عکاس ہوتی ہے. بے شک. اور جو ہمارے دکھ ہیں ان کو بڑے خوبصورت انداز سے وہ پیش کرتی ہے. بالکل. تو مجھے کچھ شعر پسند ہیں کسی کے, تو میں نے کہا میں جی 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 بالکل. آج کل کے ان حالات کے رفاقتوں میں رقابتیں ہیں, عجیب دستور دوستی ہے. رفاقتوں میں رقابتیں ہیں, عجیب دستور دوستی ہے. لٹے بھی انسان میں کیسے کیسے عذاب دیکھوں. یہ لمحہ لمحہ بدلتے چہرے, یہ قدم قدم پہ منافقت سی. یہ لمحہ لمحہ بدلتے چہرے, یہ قدم قدم پہ منافقت سی. میں کتنا پاگل ہوں ایسے عالم میں چاہتوں کے جو خواب دیکھوں. اور کہا کہ زمانے بھر کے جو محتسب ہیں وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے. زمانے بھر کے جو محتسب ہیں وہ خود لرزتے ہیں آئینوں سے. کوئی تو ان کے نقاب الٹے, میں ان کا روزے حساب دیکھوں. کیا بات, بڑا زبردست, بہت ہی اعلیٰ آپ نے ماشاءاللہ, بڑا محفل آپ نے بھی فرما دی بھائی. بہت شکریہ ادا کریں گے محمود بخاری صاحب. سر جاتے جاتے آخری منٹ ہے ہمارے پاس, چاہیں گے کہ آپ کا بھی کوئی ایسا کلام جناب. بس بالکل تازہ جو اشعار ہے وہ میں بس جاتے جاتے پیش کرتا ہوں کہ وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے وہ جو پرندہ نہیں ہے. وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے. وقت ایسا ہے کہ وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. وہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے پرندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. وقت ایسا ہے کہ جو اس میں درندہ نہیں ہے, زندہ نہیں. یہ بالکل وہی انہی لائنز پر ہے. بس مجھے ان سے کیا بات ہے, جو درندہ نہیں ہے زندہ ہی نہیں ہے. وقت ایسا ہے کہ جو اس میں درندہ نہیں ہے, زندہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وقت سے بچائے اور ہمیں زندہ ہونے کی توفیق دے, درندہ بنے بغیر. بالکل. ورنہ یہ درندگی کا دور ہے, اور اس درندگی کے دور میں کچھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ شاعری, کچھ ایسی بات کر لیں جو میٹھی بات ہو, محبت کی بات ہو. عمار بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کا. اور جو کام آپ کر رہے ہیں بڑا اعلیٰ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ آپ مزید
آپ کے کلام ہم پڑھتے رہیں, مستفیض ہوتے رہیں. بہت شکریہ. اور کچھ لکھنے وغیرہ کی طرف بھی آئیں, کچھ ڈرامے فلمیں لکھیں ضرور ضرور, تاکہ ہم ہر پردے پر آپ کو دیکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, وقفہ لیتے ہیں ایک, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. اب کچھ بات کرتے ہیں کھانے کی. خیر یہ وقت تو ناشتے کا ہے, لیکن جو بھی چیز آپ کھائیں اس کو کھانے کے کچھ ہوتے ہیں آداب. اور کچھ لوگ چاہے ٹیبل پر پریفر کریں کھانے کو, کچھ لوگ زمین پر دسترخوان بچھا کر اکٹھے کھانا کھائیں, کسی بھی طریقے سے کھائیں. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے, دین میں ہمیں کس قسم کے احکامات دیے گئے ہیں کھانے میں برکت ڈالنے کے لیے, کن چیزوں کو ہمیں کرنا ہے فالو. اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جناب پروفیسر عین الحق بغدادی موجود ہیں, مفتی عین الحق بغدادی صاحب. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے کالز بھی, اگر ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس حوالے سے کچھ سوالات کرنا چاہیں تو وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. السلام علیکم عین الحق بغدادی صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. اب یہ معاملہ جو ہے یہ روزانہ کا معمول ہے, دن میں 3 مرتبہ تو ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے, بلکہ بہت سارے لوگوں نے زیادہ مرتبہ کھانا ہوتا ہے. تو ادب اور آداب جو کھانے کے ہیں, جو ہمارے دین کے حوالے سے بیان کیے گئے ہیں, بالکل اس پر ذرا آپ سے رہنمائی چاہیں گے ہم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت شکریہ. اور ٹاپک جتنا سادہ ہے یہ اتنا ہی اہم بھی ہے. کھانے کے آداب ظاہری بات ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے, دین اسلام, یہ زندگی کے تمام جو ہمارے امور ہیں روزمرہ کے, ان کے بارے میں یہ رہنمائی مہیا کرتا ہے. اور بس اگر ہم صرف اپنے آپ کو سنت اور شریعت کے بتائے ہوئے ان احکام کے تابع کر لیں تو الحمدللہ ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں اور بابرکت بھی ہو سکتی ہیں. آج کیونکہ ٹاپک ہے کھانے کے آداب کا, تو میں عرض کرتا چلوں کہ کھانے کا سب سے پہلا ادب جو ہے وہ ادب ہے کہ جو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ کلو من الطیبات وعملوا صالحا. فرمایا کہ طیب, پاک اور طاہر چیزوں میں سے کھائیں, یعنی جو آپ کے لیے حلال رزق ہے وہ کھائیں. تو ایک تو رزق حلال ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی جائز ہو. اگر آپ نے حلال اور جائز روزی کو ناجائز ذرائع سے حاصل کیا ہوگا تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی, اور وہ ویسے ہی ہوگا جیسے دمبے کو خنزیر کی کھال پہنا کر ذبح کیا جائے. ایک مختصر سا مکالمہ تھا اس کے اوپر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بہلول دانا کا. حضرت بہلول دانا نے 3 سوال تھے, ان میں سے ایک اس ٹاپک کے متعلق ہے. حضرت جنید بغدادی سے پوچھا, اور یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا, پوچھا کھانے کے آداب کیا ہیں. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی آداب تھے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, بسم اللہ پڑھ کر کھانا, اپنے منہ کے سامنے سے کھانا, چھوٹے لقمے لے کر کھانا, پیٹ بھر کر نہ کھانا, وغیرہ وغیرہ جو ہو سکتا تھا وہ بیان کیا. تو حضرت بہلول نے فرمایا کہ نہیں, کچھ اور آداب بھی ہیں. پوچھا کہ وہ کیا ہو سکتے ہیں, تو فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے یا نہیں. وہ کسی کا مال غنیمت, کسی غریب کا مال, کسی اور کا ظلم کے ذریعے مال مار کر تو نہیں کھایا جا رہا. تو یہ پہلا ادب ہے کھانے کا. اور اس کے ساتھ مشروط کیا وَعْمَلُوا صَالِحًا, نیک اعمال کو, کہ جب آپ کے شکم میں لقمہ حلال جائے گا تو پھر آپ کے عمل بھی نیک ہوں گے. اور آج من حیث القوم ہمارا شاید المیہ بھی یہی ہے کہ ہم, یہ حرام ہوتا کیسے ہے, میں اپنی جاب پہ بیٹھا ہوں اپنی کرسی پہ, اور اگر میں وہاں اپنی جاب کے ساتھ ایمانداری نہیں برت رہا اور مہینے کے بعد جو میں تنخواہ لیتا ہوں وہ تنخواہ میرے لیے جائز نہیں ہے, میں اپنے بچوں کا گویا کہ حرام سے پیٹ بھر رہا ہوں. شاید یہی وجہ ہے کہ آج اعمال صالحہ بھی ہم سے جاتے رہے. دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ کھانے کی مقدار بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ نے جس طرح فرمایا نا کہ دن میں 3 بار, اور ساتھ ایک جملہ یہ بھی کہا کہ شاید اس سے بھی زیادہ, تو اس کے اوپر بڑا اسپیسیفک پوائنٹ ہے. میں نے 3-4 پوائنٹ ہی اس میں رکھے ہیں جو امپورٹنٹ ہیں.
جو ہمارے آج کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کی مقدار بڑی ضروری ہے کہ آپ نے کھانا کتنا ہے. اچھا, اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا کہ پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں ہے جو انسان بھرتا ہے. یعنی پیٹ کو ایک برتن سے تشبیہ دی اور برا برتن کہا کہ جس کو انسان بھرتا ہے. فرمایا ابن آدم کے لیے چند نوالے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھا رکھنے کے لیے کافی ہیں. کمر سیدھا رکھنے کا مطلب کہ اس میں چلنے پھرنے کی سکت رہے اور وہ اپنے روزمرہ کے معمولات کو صحیح طریقے سے سر انجام دے سکے. اب کیا ہے کہ ایک اور روایت میں مقدار کا میکسیمم تعین کیا, یہ تھا منیمم, یہ کم سے کم مقدار متعین ہوئی کہ آپ کی کمر سیدھی کرنے کے لیے جو نوالے کافی ہیں. میکسیمم کیا ہے؟ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیٹ کے 3 حصے ہیں, ایک حصہ آپ کا کھانے کا ہے, ایک حصہ آپ کا پانی کا ہے, ایک حصہ آپ کا ہوا کا ہے. تو گویا کہ اگر میکسیمم کھانا کھانا ہو تو آپ ایک پیٹ کا تیسرا حصہ بھر کر کھائیں گے. اور ہم آج کیا کہوں میں کہ یہ آخری کونے تک جب تک نہیں آ جاتے اس وقت تک کھانا نہیں چھوڑتے, جس کے نتیجے کے طور پر آج لوگ بیماری چھوڑتے. بالکل جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہم پھر آج شکار بھی ہیں سر, سستی کا شکار ہیں, عبادات میں مزہ نہیں آتا, بیماریوں کی ہم آجگاہ لوگ بن چکے ہیں. تو یہ خصوصی میری تاکید بھی ہے کہ اس ادب کا خصوصی خیال رکھا جائے. باقی جہاں آداب اور بسم اللہ پڑھیں ہاتھ دھوئیں گے, لیکن یہ اگر یہ نہیں کریں گے تو سارے آداب آپ کے فوت ہو جائیں گے. اچھا, ایک پہلو میں اور بڑا اہم ہے جو ذکر کروں گا, زمین پر بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ زیادہ ہے. جی پہلے یہ سوال لیتے ہیں شفا کا, پھر اس کے بعد اس پہلو کی طرف آ جاتے ہیں. جگہ کس جگہ بیٹھ کر کھانا چاہیے؟ زمین پر بیٹھ کر, وہ جو ٹیبل والے ہیں اس طرف بھی کھانا کھایا جا سکتا ہے, وہ بھی صحت میں آپ کے مطلب کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مثال کے طور پر بزرگ ہیں یا چھوٹے بچے ہیں, ان کو مائیں بیڈ پر ہی بٹھا کر وہ ٹرے سامنے رکھ دیتی ہیں تو وہ بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ایون کچھ بڑے بھی ہم نے دیکھے ہیں جو بیڈ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ٹرے میں اٹھا کے اپنے سامنے ٹرے رکھ کے اور بالکل بیٹھ کر تو چونکڑی مار کر. تو کون سے طریقے سے کھانا جو ہے وہ بہتر ہے؟ اچھا, ظاہر بات ہے کہ جو پہلے ابتدائی جو دور تھے ہمارے, اس عصر کے اندر, اس زمانے کے اندر, کیونکہ ٹیبلز اور اس طرح کی چیزیں موجود نہیں تھیں, تو اس زمانے میں زمین کے اوپر دسترخوان بچھا کر سارے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اب اس کی یہ لیٹسٹ شیپ ہمارے سامنے آ گئی کہ ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے جس کے اوپر سب بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے اور یہ جائز ہے. جس طرح ہم چمچ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو چمچ کے ساتھ کھانا کھانا سنت سے باہر نہیں ہے بلکہ تابع سنت ہے, کیونکہ چمچ کو بھی آپ کا ہاتھ ہی پکڑ رہا ہے اور ہاتھ ہی اس کو موومنٹ دے رہا ہے. تو جیسے وہ سنت کے تابع ہے, ایسے ہی ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی اس میں حرج اور قباحت نہیں ہے. اور بالخصوص جو بوڑھے ہیں اور بچے, اور جو آپ نے بات کی ہے نا کہ بیڈ وغیرہ کے اوپر بالخصوص بچوں کو نہ بٹھایا جائے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پانی گرانا اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں بیٹھ کر آپ کھائیں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک طریقہ جو علت بیان کی گئی کہ آپ ایک اپنا گھٹنا مبارک اوپر کھڑا رکھتے تھے اور ایک کو بچھا لیتے تھے. وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر کوئی آواز دے دے, سائل آ جائے, آپ جلد اٹھ کر اس کی طرف جا سکیں. تو اس لیے یہ حکمتیں ہیں. میں یہاں پر ایک امپورٹنٹ آپ کی اجازت سے پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا, وہ ہے کھانے کا ضیاء. یہ بہت بڑا ادب ہے جو ہم آج نہیں کر رہے. ہمارے گھروں میں فریجیں آنے کے بعد ہم لوگوں کا اللہ پر توکل ختم ہو گیا. کھانا زیادہ بنتا ہے اور پھر وہ کھانا استعمال نہیں ہوتا اور وہ فریجز کی زینت بنتا ہے اور اگلے دن وہ کوڑے میں چلا جاتا ہے. کھانا جو آپ بنائیں, پہلی بات یہ ہے کہ محدود مقدار کے اندر جتنی ضرورت ہے وہ بنائیں. ہر وقت فریش کھانا بنے, اس کا استعمال کریں, بیماریوں سے بچیں گے. نمبر 2, کھانے کو کبھی ضائع نہ کریں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کے کھانے میں سے کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس لقمے کو بھی اٹھا کر اس سے صاف کر کے, اگر وہ کسی گندی جگہ پر نہیں گرا تو اس کو پھونک ماریں, صاف کریں اور وہ کھائیں. کوئی پتہ نہیں کہ آپ کے کھانے کی برکت اس ایک لقمے کے اندر ہو جو نیچے گر گیا ہے, اس کو شیطان کے حوالے نہ کریں. اگر آپ نے نہیں بھی کھانا تو اس کو اٹھائیں اور اس کو ایسی کسی اچھی جگہ کے اوپر ڈسپوز کر دیں, کچرے میں مت پھینکیں. یہ رزق کی رسپیکٹ ہے. آج ہم شادی بیاہوں کے اوپر اور ولیموں کے اوپر جب جاتے ہیں اور جب دعوتیں کی جاتی ہیں تو میں اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ چکا. آج آپ کے پروگرام کا میں نے آدھا گھنٹہ پہلے سٹیٹس لگایا, ملیشیا سے مجھے میرے دوست کا فون آیا کہ آپ نے یہ واقعہ ضرور بتانا ہے
کہ ہم پڑھے لکھے لوگوں کی محفل میں بھی گئے, ان کا کھانا تھا, لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے اور ہمیں بغیر کھانے کی ان کی حالت دیکھ کر وہاں سے واپس آنا پڑا. کئی شادیوں کے اوپر ہم یہ آنکھوں سے منظر دیکھ چکے ہیں کھانے کا ٹائم اوپن کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں ٹوٹ جاتے ہیں, یا تو زندگی میں پہلی مرتبہ کھا رہے ہیں یا زندگی میں آخری مرتبہ کھا رہے ہیں. جی بالکل, بارک اللہ, اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. اچھا ہمارے ساتھ درست فرمایا. تو میں یہاں پر یہ گزارش کروں گا, السلام علیکم. جی 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 وعلیکم السلام. ہم ایک سوال لے لیتے ہیں ہمارے کالر سے. جی السلام علیکم. جی ساتھ صاحب فرمائیے. اینالوگ بغدادی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کیا پوچھیں گے؟ پروفیسر صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس سے کوئی نقصان وغیرہ تو بتاؤ. میں کھانے کے بعد پانی پینا, بغدادی صاحب یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ. جی کھانے کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے پانی کا, وہ ہمیشہ کھانے سے پہلے میکسیمم پانی پینے کا کہا گیا. جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ جب آپ کا جو ایک حصہ آپ کے پیٹ کا آپ نے پانی کے لیے مختص کیا ہے, تو اگر آپ اس میں پانی پہلے آپ پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے کھانے کے لیے بیسٹ ہے. پھر اس کے بعد دوسری وجہ علت یہ آ جاتی ہے کہ آپ اس میں کم کوانٹٹی میں کھانا کھائیں گے. درمیان میں اگر ضرورت محسوس کریں تو پانی لے سکتے ہیں, اینڈ پہ پانی نہیں پینا چاہیے. اس کے منع بھی اس سے کیا گیا, اور حکمت بھی اس کا یہی بتاتی ہے کہ آپ کھانے کے اوپر سے جو پانی کا استعمال کرتے ہیں وہ پیٹ کے لیے درست نہیں ہوتا. اس میں صرف ایک چیز اور ایڈ کروں گا آپ کی اجازت سے, اور وہ بھی ہمارے کھانے کا ادب بھی ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج ہم اپنے کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی پراپر صفائی نہیں کرتے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے ڈپازٹ جو آپ کے دانتوں کے جو گیپ سپیسیز آتے ہیں ان میں جمع ہو جاتے ہیں. وہ آپ جب ٹوتھ برش ہوتا ہے اس کے ذریعے صاف کرتے ہیں تو برش آپ کے دانتوں کے اوپر تو چل جاتا ہے, لیکن وہ دانتوں کے اندر کے پوروں میں سے جو ڈپازٹ جمع ہوئے ہیں ان کو نہیں نکالتا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ کھانا جب جمع ہوتا رہتا ہے, جمع ہونے کے بعد وہ دانتوں میں سمیل کا باعث بنتا ہے. وہ بدبو پھر صرف اس بندے کو ذاتی طور پر اس کے لیے بیماریوں کا سبب نہیں بنتی, بلکہ اس کے ساتھ موجود لوگوں کو بھی کمرے میں بیٹھنے نہیں دیتی. بندہ گفتگو کرتا ہے تو 3 میٹر تک لوگ اس کی سمیل کو برداشت نہیں کر سکتے. مسجد میں جاتا ہے, ساتھ والے نمازی اس کی سمیل کو برداشت نہیں کر سکتے. وہ گفتگو اچھے انداز میں نہیں کر سکتا, یا ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اس کو سن نہیں سکتے. ادب یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد ٹوتھ پک لیں, اور اس میں بھی جو لائٹ ہوتے ہیں جو بہت سخت نہ ہو, جیسے میچ سٹک زیادہ ترجیح ہے, اور نرم دھاگا ہے, جس کے ذریعے ضروری ہے کہ آپ اپنے دانتوں کا خلال کریں اور دانتوں میں سے جو یہ چیزیں ہیں ان کو نکالیں, تاکہ یہ ڈپازٹ جمع ہو کر آپ کے منہ میں بدبو کا اور بیماریوں کا باعث نہ بنے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. مریم صاحبہ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا سوال کریں گے؟ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو اتنا کھانا بچتا ہے وہ لوگ ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں, کیا انہیں یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی غریب کو دے دیں, کوئی غریب کھا لے جو مشہور ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. تھوڑا یہ 3 بچہ صبح کا کھانا کھاتا ہے, شام کو نہیں ملتا, کہ یہ امیر لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ غریب کو کھانا دے دیں؟ بالکل بالکل. کھانا تو ماشاءاللہ جی بہت ہی خوبصورت ان کا سوال ہے. وہ میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ لوگوں کو اب کھانا جب بھی بچتا ہے لوگ ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں, غلط کرتے ہیں. بالکل بالکل. جی مفتی صاحب. جی میں ابتدا میں بھی اس کے اوپر بات کر چکا, میں عرض کر دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ طعام الواحد یکفی للاثنین, اگر ایک آدمی کا کھانا ہے تو وہ 2 کے لیے کافی ہوتا ہے. وطعام الاثنین یکفی للاربع, اور اگر 2 بندوں کے لیے کھانا آپ نے بنایا ہوا ہے وہ 4 کے لیے کافی ہوتا ہے. جب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو انشاءاللہ وہ کافی بھی ہے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے کھانے کے اندر دوسرے لوگوں کو شریک کریں. ایک حدیث سے مبارکہ ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب گھر میں کھانا بنانے والی کھانا بنا رہی ہو اور اس کے پاس موجود کھانے کی مقدار اپنے گھر کے افراد کے لیے ہو فقط, تو وہ اس کے اندر تھوڑے سے پانی کا اضافہ کر لے شوربے کے لیے, اور وہ تھوڑا سا زیادہ شوربہ بنائے, اور وہ زیادہ شوربہ اپنے پڑوسی کے گھر لازمی بھجوائے, وہ امیر ہو یا غریب, قطع نظر اس کے, یہ محبت بڑھانے کا ایک سبب ہے. تو اس لیے یہ حدیث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے میں شیئرنگ کرنا, کھانا پڑوسیوں کو دینا, یہ ہمارے لیے ضروری ہے, اور غریب لوگوں کا اس کے اندر خیال رکھنا. اور جس طرح یہ محترمہ مریم نے سوال پوچھا
کہ اگر آج ہم اس ٹاپک کا صرف خیال رکھنا شروع کر لیں کہ ہم آنے کے اندر 2 یا 3 یا 4 لوگوں کو شامل کر لیں تو آج کے زمانے میں کوئی ہمیں مانگتا ہوا کھانے کے لیے انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا. شمولیت بالکل بالکل. جی السلام علیکم رانا سر, اس سے برکت آتی ہے نا شرکت سے. یہ آپ نے شروع میں بات کی تھی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اسلام میں تو جو ہے نا کھانے کے بارے میں جو طریقہ کار بتائے گئے ہیں, سارے معاملات بتائیں گے. میری کوئی 52 سال کے لگ بھگ عمر ہو گئی ہے, مجھے کوئی بھی اسمارٹ عالم دین نظر نہیں آیا اویس منگل والا کی طرح. ہائے ہائے ہائے, یہ آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے معاشرے کی سر. بالکل. اور نام آپ نے کندھا میرا استعمال کیا ہے بندوق چلانے کے لیے. بغدادی صاحب یہ کیا چکر ہے؟ یہ بات انہوں نے مطلب بہت ہی زبردست آبزرویشن والی بات کی ہے, اور مجھے وہ حدیث بھی یاد آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں صفحے بنوا رہے تھے تو ایک کسی کی جو ہے وہ انہوں نے جو شکم ہے, جو پیٹ نکلا ہوا پیٹ تھا, چھڑی سے کہا تھا کہ یہ شاید پسند نہیں ہے کچھ معاملہ اللہ تعالیٰ کو, کچھ اس طرح تھا. مجھ میں کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, آپ بتائیں اس پر. یہ تو یہ اتنے بڑے بڑے جو ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہوتے ہیں, بالکل یہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سر حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بھی شرمندہ کر دیا ہے, اور میرے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس کا جواب ہم علماء کرام سے ہی پوچھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ بھی. جسم کا موٹا ہونا, فربا صحت مند ہونا, اس میں کوئی بات نہیں, لیکن اس کا اتنا موٹا ہونا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پیٹ کا نکلا ہوا ہونا, اور جس سے انسان برا لگے, وہ اگر کپڑے پہنے تو اس کے کپڑے کہیں سے لٹکے ہوئے ہوں, تو یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس کے اوپر ایک مثال بھی ہے کہ ہمارے وہ حضور سیدی شیخ الاسلام ہمارے استاد بھی ہیں, ٹیچر ہیں, ہر لحظہ ہمیں سکھاتے ہیں. ان سے ایک بار ایک ٹی وی والے ہی پوچھ رہے تھے کہ آپ نے یہ تھوڑے کھانے کے اوپر آپ نے آپ کو فکس کیسے کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نفس ہے انسان کا, یہ پیٹ ہے نا, یہ ایک کتا ہے. تو آپ اس کو جس جگہ پر راضی کر لیں یہ ادھر ہی راضی ہو جاتا ہے. آپ اس کو 1 روٹی پر راضی کر لیں تو 1 پر راضی ہو جائے گا, آپ اس کو 10 روٹیوں پر راضی کر لیں تو شاید یہ 10 پر بھی راضی نہ ہو. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ فکس کرنا یہ ہمارا کام ہے. اور اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک پر عمل کریں, ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جی 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 بالکل, میں تو آج شروع کر لوں گا, اور باقی علماء کرام کے لیے ہم سارے مل کر درخواست کریں گے, اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ کی آواز یقیناً سب تک پہنچ گئی ہوگی. آپ نے بہت شرمندہ کیا ہے علماء کو, اور یقیناً انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو کھانا ہمیں فری میں ملتا ہے وہ ہم استعمال نہیں کریں گے. ایک اور چیز آخری پوچھنا چاہوں گا, بالکل مانا ہے اس لیے. ہاں, حلوے کے نام سے تو مشہور ہو جاتے ہیں حلوے اور یہ ساری چیزیں. اچھا میں اس پر آؤں کہ یہ ہمارے یہاں پہ جو برتن جو ہیں سونے چاندی کے استعمال, اور بڑا ڈیکوریٹو, اور یہ سارا جو سلسلہ, اس میں کوئی قباحت ہے یا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جی بڑا وضاحت کے ساتھ فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. یہ کفار یا یہود و نصارہ ایسے برتن استعمال کرتے تھے. آپ نے فرمایا یہ سونا چاندی اور ریشم یہ دنیا میں ان کے لیے بنی ہے, آخرت میں یہ ہمارے لیے ہے. تو کیونکہ آپ تو بہتر اس کو جانتے ہیں کہ تعلیمات اسلامیہ کا جو بھی نچوڑ ہے, تو یہ دنیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو بس اتنا حاصل کریں. وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں فرمان یہاں سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اعمل دنیا کا کأنک تعیش ابدا, اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کر, ایسے محنت کر کہ تجھے ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے, تجھے کبھی مرنا نہیں ہے. لیکن ساتھ جو دوسرا اصول دیا اس نے پہلے والے کو توڑ دیا. فرمایا اعمل للآخرہ کأنک تموت غدا, فرمایا کہ آخرت کے لیے تو ایسے کام کر جیسے تجھے کل مر جانا ہے. تو ہم جب اس چیز کو مد نظر رکھ کر چلیں گے تو ہم پھر یہ اعلیٰ قسم کے برتن اور یہ بڑے بڑے محلات اور یہ بڑی بڑی عیاشیاں, پھر ان چیزوں سے ہم نکل جائیں گے آٹومیٹکلی. جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کا حساب دینا ہے خدا کو, میں نے اس چیز کا حساب دینا جو میں نے کمایا ہے. اگر میں نے وہ کما کر اپنی اولاد کے لیے جمع کیا ناجائز ذرائع سے, تو اس رزق کا حساب میں نے دینا ہے. میری اولاد کا رازق میرا خدا ہے, جس طرح وہ میرا رازق تھا ان کو بھی وہ رزق دے گا, مجھے بھی وہ دے رہا ہے. تو مجھے غلط طریقے سے رزق اپنی اولاد کے لیے جمع نہیں کرنا. تو اسی طریقے سے یہ جو برتن اور یہ اعلیٰ قسم کے اچھا برتن, صاف ستھرا برتن ہونے میں بات نہیں, لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا جائز نہیں. ہاں صاف ستھرا ہو لیکن رشی نہ ٹپکتی ہو. جی جی بہت شکریہ قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور کھانے کے آداب پر ہم بات کر رہے تھے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. صبح سویرے پاکستان
सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। कुछ खबरों की तरफ आपको लेके जाते हैं। बताइए जी, कोई इतने पाबंदी लग गई है, अब हम जो है वो कोई एजुकेशन प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे। जो हमको एजुकेशन में बैठे हुए दीवार बना लेंगे। हाँ, दीवार बनाकर काम किया जाए। हम वैसे कुवैत में नहीं है, कुवैत की तो करेंसी, कुवैत में हो तो मजा आ जाए। मैं तो कोई एजुकेशन क्या, मैं तो कुछ भी छोड़ दूं कुवैत में, अगर मुझे मिल रहे हो पैसे, याशी लगी हुई हो। बिल्कुल, इतने जितने यहाँ मिल रहे हैं उतने अगर कुवैती दिनार में मिले बस बेहतरीन हो जाएगा काम। ये है बिल्कुल कमाल। तो अवैस को छोड़कर क्या बोलो भाई, ये नहीं करना हमें प्रोग्राम है। अब हुआ क्या, जरा मैं आपको बता दें। कुवैत के जो वज़ीर आज़म है मोहम्मद हैफ साहब, उनकी तरफ से ये एक पैगाम आया है, जब मतलब एक फरमान आया है कि उनको क्या है कि जी मखलूत लेक्चर्स में शिरकत ख़त्म करने के लिए वो रजामंद हो गए। बेसिकली जो यूनिवर्सिटीज़ में मखलूत तालीम होती है, 2015 में कुवैत की जो अदालत थी उसने मखलूत तालीम के हक़ में फ़ैसला दिया था कि जी करें को एजुकेशन। तो साथ ही उन्होंने वजाहत दी थी कि तालीमी इदारों में इख्तिलात पर पाबंदी के कानून को लेक्चर हॉल्स के अंदर सिर्फ ख़वातीन और मर्दों के लिए दीगर नशिस्तें फराहम करके लागू किया जा सकता है। अब कुवैत यूनिवर्सिटी के जो कायम मकाम डायरेक्टर हैं फ़याज़ अल ज़फ़ीरी, उन्होंने कहा है कि इख्तिलात पर पाबंदी के कानून का इतलाक़ किया जा रहा है, हम इस पर काम कर रहे हैं और पढ़ाई में कोई इख्तिलात नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि यूनिवर्सिटी के जो तालीमी हिस्से हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा, उनके दरमियान जो ऐसे हिस्से हैं जो मतलब को एक्टिविटी जहाँ पर होती है उनको भी हम ख़त्म करेंगे। जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहीं पर होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब इस पर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सही है। तो एतराज़ात यहाँ पर तो कुवैत में तो कोई नहीं आएंगे। नहीं, लेकिन उनके ममालिक में वो जो अदालत है, अदालत कुछ कह रही थी और वज़ीर आज़म अब कुछ कह रहे हैं, मतलब अलग अलग पेज पे या एक पेज पे। अदालत जो है वो हक में थी उसके को एजुकेशन के, और अब वज़ीर आज़म साहब भी कह रहे हैं कि भाई चलो को एजुकेशन नहीं। तो अदालत के फैसले का क्या हुआ? अदालत, वज़ीर आज़म जो है ना वो क्या बादशाह होते हैं वहाँ पे, कुवैत में अमीर होते हैं बड़े, वो सब ऐसे होते हैं जिनका फरमान आ गया बस सही है। बस अदालत इधर उधर कोई कुछ नहीं हो सकता, बादशाह का फरमान है बस। सही है। आपने नहीं देखा वो तो बादशाह को वजीर आजम क्यों कहते हैं खामखा? अब ये देखो खामखा की ये ड्रामाबाजी बनाई हुई है कि वेस्ट नहीं, उधर वैसे खबरों में भी कुवैत के वजीर आजम है बुनियादी तौर पर, तो कुवैत में वजीर आजम है, बादशाह वाला मजाक क्यों कर रहे हैं? वैसे एग्जैक्ट खबर बताएं कि है क्या हुआ क्या वहाँ? वजीर आजम ही कहा था मैंने, नहीं कहा तो था आपने, बाद में कहा मुझे कंफ्यूजन में डाल दिया, तो लोग भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि नहीं रही भाई वहाँ पर अमीर होता है, कंफ्यूज ना हो, वजीर आजम है और वजीर आजम है सॉरी। और जमहूरियत वैसे कुछ अजीब सी है, कोई मेरा कोई वो नहीं है नहीं वहाँ पर उस तरह से। पता नहीं है किस तरह बने हैं वजीर आजम, लेकिन ये है कि नाजरीन इस पे हम सोच के करेंगे। में बादशाह है, हाँ वो वलीअहद का सिलसिला होते हैं वहाँ पर, हाँ वहाँ पर वजीर भी होते हैं बिल्कुल। तो बस ये वजीर, मैं वही कह रही हूँ कि वजीर और वजीर आजम और वजारत और ये जो सिलसिला है, यहाँ भी बादशाह होते हैं, उस पर तो मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ होते भी मेंटली बादशाह होते हैं, मेंटली बादशाह बिल्कुल। तो ये इन खित्तों की जो जमहूरियत है वो उनको सेटिस्फाई करने के लिए है कि उनके साथ ताल्लुकात हों, ट्रेड फलाना ढिमकाना, उनकी G20 फलाना, और ये उसमें बस हम पूरे उतरे। ये ममालिक का काम बेसिकली है ये, तो बाकी वरना चलते वो अपने हिसाब से। ये अच्छा हुआ ये है अगली खबर जो ये आपका जो मुल्क का एयरपोर्ट है उसको क्या हुआ है? मेरे मुल्क का एयरपोर्ट नहीं है वो, बेसिकली हुआ ये है कि नाजरीन मेरे मुल्क के एयरपोर्ट का तो मसला हुआ है, मेरे मुल्क पे तो फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, वो तो अपनी एयरलाइन का मसला बहरान है। शमशाद अख्तर साहिबा ने कह दिया भाई हम आपका लॉस नहीं उठाएंगे, हाँ हम आपका लॉस नहीं उठाएंगे। बैंकों से बड़ी उन्होंने दरखास्तें की हैं कि भाई हमें चंद अरब डॉलर दे दो, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं दे सकते आपको, और इस कदर हालत हमारी जो है वो खराब है कि हम अपना तेल भी नहीं खरीद सकते अपने जहाज़ों के लिए। आप किस एयरपोर्ट का बताएंगे हमें? अब तरक्की याफ्ता ममालिक में होता ये है कि शहरियों की टैक्स की जो रकम है उसके मुतल्लक इतने हसास हैं वो लोग कि अगर किसी से अगर कोई गैर मतलब जिसको कहते हैं ना ज़रूरी तौर पर खर्च किया जा रहा हो पब्लिक टैक्स पेयर्स जो मनी है, तो उसमें भी मुल्क में बड़ा स्कैंडल बच जाता है। वैसा ही एक स्कैंडल स्कॉटलैंड के प्रेस्टविक एयरपोर्ट के मुतालिक सामने आया है, जहां पर हुकूमती वज़रा ने इस एयरपोर्ट को फ़रोख्त करने की कोशिश में 2017 से 2023 के दौरान 2.5 मिलियन पाउंड खर्च कर दिए, लेकिन इसे फरोख्त नहीं कर सके। अच्छा। अब प्लान ये था फरोख्त करने का, 2.5 मिलियन पाउंड भी लगा दिए लेकिन हो ना सका। अच्छा, इसमें से 1,15,000 पाउंड जो है वो कानूनी मुशावरत पर खर्च हुए, लेकिन ज्यादातर रकम जो है वो नामालूम प्रोफेशनल फीस की मद में चली गई। अब ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को कि ये नामालूम प्रोफेशनल फीस क्या है और क्यों है और किसको दी गई वगैरह वगैरह। इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब अपोजिशन इस हवाले से हुकूमत की मुआशी जो बदइंतजामी है उस पर सख्त तनकीद कर रही है कि जबकि हुकूमत का कहना ये है कि वो इसे प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने के मामले में संजीदा है। तो ये तो पाकिस्तान और स्कॉटलैंड बराबर हो गया, हमारा मुल्क तरक्की कर गया काफी। ऐसा ही है बिल्कुल, ये उनका मुल्क में हरकतें ऐसी तरह सिस्टम भी तो उन्हीं का फॉलो करे ना, उन्हीं के पीछे चलना है हमने, तो ठीक है बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, अच्छी बात है, ये तो हम सब एक जैसे होंगे
دنیا ایک جیسی ہوگی. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. اب کچھ بات کرتے ہیں پی سی اوز کے حوالے سے, اور یہ کیوں ہو جاتے ہیں خواتین میں, اس پرابلم کا حل کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ڈیل کرنا ہے, کیا خواتین کی خوراک اور غذا جو ہے اس سے بھی اس پرابلم کا کسی قسم کا کوئی لنک ہے یا نہیں. ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ موجود ہیں ڈاکٹر نوشین عباس صاحبہ, جو کہ ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کریں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں پی سی اوز کیوں ہو جاتے ہیں خواتین میں, اور کیوں ہے یہ پرابلم اتنی زیادہ پرسسٹنٹ کافی خواتین کو؟ کافی خواتین. پی سی او ایس ہے کیا؟ پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, ٹھیک ہے. اور شفات سپٹمبر کا پورا مہینہ از پی سی او ایس منتھ. یس, پی سی او ایس منتھ 1 سپٹمبر سے لے کے 30 سپٹمبر وی سیلیبریٹ مطلب وی کریٹ اویئرنیس ریگارڈنگ پی سی او ایس, ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے کیا, جیسے ڈائبٹیز بڑھ رہا ہے نا, اسی طرح یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ 1 in every 10 women ہیز پی سی او ایس. افیکٹ نہیں کرتا ہے ینگ بچیوں کو اور ہماری فیمیلز جو ریپروڈکٹیو ایج کی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں 52% آف دا ویمن, جو بھی ریسرچ آئی ہے, وہ بچیاں اور خواتین دونوں پی سی او ایس سے افیکٹڈ ہیں. پی سی ایس ہے تعداد بہت زیادہ بڑی ہے اگر ہم کمپیئر کریں ریجن کے دوسرے ممالک سے. نہیں, آل اوور دا ورلڈ 72% لگا دیکھا جائے, لیکن ہم تو پھر کم ہے. لیکن پاکستان میں ہماری 52% جو % خواتین اور بچیاں ہیں وہ پی سی ایس کو سفر کر رہی ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا, اس میں ہوتا کیا, یہ ہارمونل امبیلنس ہے. ہارمونل امبیلنس سے مطلب ہے کہ آپ کے کچھ فیمیل ہارمونز اور میل ہارمونز جو ہماری باڈی میں ہیں وہ امبیلنس ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ اور ہارمونز جیسے انسولین ہے وہ بھی امبیلنس ہو جاتی ہے. ہوتا کیا ہے, نظر کیا آ رہا ہے, آپ کمپلین کریں گی, بچیاں بھی کمپلین کریں گی کہ منہ پہ بہت زیادہ بال نکلنا شروع ہو گئے. غیر ضروری بال ہیں خواتین کے جسم پہ جو نہیں ہوتے, اور موٹے کالے بال ہیں, اور لائنز بننے شروع ہو جاتی ہیں. یہ سارا انسولین کا فنکشن ہے جو کہ کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے میل ہارمونز بڑھ رہے ہیں تو یہ منہ بال وغیرہ آنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. ویٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ چاہے جتنی محنت کریں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا وزن کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ارریگولر سائیکلز ہیں فیمیل. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو چیک کرائیں. اس طرح سے اور اس کو میں اینڈ میں یہی بات کروں گی کہ اس کو چیک کرانا بہت ضروری ہے. شفا, اس کو بائی ورڈ آف ماؤتھ نہیں کرنا, پھکیاں نہیں کھانی, لوگوں کی بات پہ نہیں جانا. آپ نے آپس میں ڈسکس کر کے, بیکاز یو نیڈ پروفیشنل ہیلپ فار دس. 52% کا مطلب ہے کہ یہ 70% انڈر ڈائگنوزڈ ہے. بہت سی خواتین کو ہے, بچیوں کو ہے, اور وہ مختلف چیزوں میں آپ کو کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں اسے ویٹ لاس کرنے کے لیے, یہ بالوں کی ٹریٹمنٹ کے لیے. پر جب تک آپ اس کا سورس یا اس کا کاز نہیں ٹریٹ کریں گے تو آپ کس طریقے سے کریں گے. اور میکسیمم اگر 52% ہے تو یہ سب پرون ہے ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کو. ہاں, تو یہ آپ کا انسولین جو ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر رہا, اور جو شوگر ہے وہ مزے سے فیٹ میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے, اور وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھا, ہمارے اگر میں پروڈیوسر سے درخواست کروں فون لائن جو ہے, فون نمبر ہمارے اسکرین پہ چلا دیں تاکہ ہم باقی لوگ اگر کال کرنا چاہیں تو وہ بھی لے لیں. بالکل. اچھا, اس میں اور تکلیفیں بھی ہوتی ہیں؟ بالکل, مطلب پین اور وہ کریمپس وغیرہ وہ بھی سلسلہ ہوتا ہے؟ پین بھی ہوتی ہے, کریمپس بھی ہوتے ہیں, ارریگولر بلیڈنگ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, ڈپریشن از پری ڈومیننٹ ان پی سی او ایس. ہیڈ ایکس, ڈپریشن, یہ بڑا کیونکہ ایک فرسٹریشن کی سٹیج ہوتی ہے. آپ ایک سائیکل میں دیکھا ہوگا, ہوتا کیا ہے کہ وزن کم نہیں ہو رہا کیونکہ ان ایکسپلین ویٹ گین, آپ اس کو ڈپریس ہو کے آپ کھانا شروع کرتے, آپ زیادہ کھاتے, آپ دوبارہ وزن گین کرتے, آپ کی سائیکل ارریگولر ہے, فزیکلی آپ بہت انفٹ فیل ہونے کا شروع کرتے, تو آپ ایک پورے وشیس سرکل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو اس میں ہے ہارمونز کا, جو ظاہر سیکریشنز ہیں ہماری باڈی میں, وہ تو ہم اس طرح سے نہیں جج کر سکتے کہ وہ کتنی ریلیز ہوئی یا کتنی ہے ہماری باڈی میں, اور وہ ظاہر امبیلنس ہو گیا, انسولین ہے وہ بھی ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن نام میں اس کے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم آتا ہے, تو سسٹ بھی ہوتی ہے؟ جی بالکل ہوتی ہے. سسٹ بنتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے خواتین میں یوٹرس ہوتا ہے اور ان کی اووریز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اووریز میں سسٹ بننے شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ مختلف لیولز کی ہوتی ہیں. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ کارنر پہ ہوتی ہیں, سم ٹائمز سینٹرل ہوتی ہیں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سسٹ بنتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا سائیکل ارریگولر ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ کتنی خطرناک بات ہے سسٹ کا ہونا. سسٹ کا ہونا, اچھا, اس میں دو چیزیں, ایک سسٹ ہوتی ہے سائلنٹ, وہ کچھ نہیں کرتی, اور ایک سسٹ ہوتی ہے ہیمریجک, اگر وہ پھٹ جائے
تو وہ جو ہے وہ ایک لائف تھریٹنگ سچویشن ہو سکتی ہے. سو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو الٹرا ساؤنڈ کرانے کی ضرورت ہے, سو دیٹ آپ کے پاس پتہ چل جائے کہ آپ کی سسٹ کی کیا کنڈیشن ہے, کتنے نمبر ہیں, فالیکلز بنے کتنی بڑی ہیں, فالیکلز بنے ہوئے, سسٹ بنی ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں آپ نے ونس یو گیٹ یور ٹیسٹ ڈن, الٹرا ساؤنڈ ہے, LH ہے, FSH ہے, فاسٹنگ انسولین لیولز ہیں, یہ آپ نے چیک کرا لیا, اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایک پروفیشنل ہیلپ آپ نے ضرور لینی ہے. آپ کو اس کو چھپانا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں 70% آف دا فیمیلز دے لیو اٹ انڈر ڈائگنوزڈ. 50% کو پتہ چلتا ہے, وہ ادھر ادھر سے ٹریٹمنٹ لیتی ہیں. کوئی 25 سے 30% ہماری خواتین اور بچیاں وہ ہیں جو کہ پراپرلی لے کے چلتی ہیں. اچھا, اب جیسے ہم نے بات کی کہ سسٹس ہیں, تو وہ کیا پینز ہوتے ہیں ان سسٹ کے اندر, آپ کو پتہ لگ جائے کہ یس پینفل ہے؟ کیونکہ جیسے ہم اکثر بریسٹ کینسر کی اویئرنیس کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی لمپ ہے, پین لیس نہ بھی ہو تو بھی اٹ از اے ریڈ فلیگ. بالکل بالکل. اس میں کیا اچھا, اس میں جو ہے نا جنرلی اتنی پین نہیں ہوتی, پتہ نہیں چلتا, بٹ اسی لیے میں نے نارملی لوگوں کو ہوتا ہے نا درد ہو رہا ہے تو فوراً آپ چیسٹ پہ تو آپ پیلپیٹ کر سکتے ہیں, وہاں پہ تو آپ پیلپیٹ بھی نہیں کر سکتے, اسی لیے میں نے ایک ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کا نام لیا ہے. اب اس میں یہ کیا کہ انفارچونیٹلی شفا ویس اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. سو ہم نے اس کو کس طریقے سے ملٹائی ڈسپلنری اپروچ ہے, یعنی کہ ہم نے لائف سٹائل انٹرونشن کرنی ہے, ہم نے ڈائٹری انٹرونشن کرنی ہے, اور ہارمونل امبیلنس کے لیے ہم مختلف دوائیاں لیتے ہیں جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں, تو وہ آپ نے ساتھ ساتھ لینی ہے. تو سسٹ کا علاج کیا ہوگا پھر؟ سسٹ کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوگا کیا کہ جیسے جیسے ویٹ آپ کا کم ہوتا چلا جاتا ہے, یہ سسٹ ڈیزالو ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر وہ ہیمریجک نہ ہو. یس, اگر وہ ہیمریجک نہیں ہے اور وہ سسٹ خود بخود ڈیزالو ہو جاتی ہیں. اس میں کیا ہے, بہت ساری چیزیں رول پلے کر رہی ہیں. سب سے زیادہ جو ہے ایسی خواتین اور بچیاں میٹھا بہت کھاتی ہیں, شوگر کریونگز آپ کو بہت زیادہ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے باڈی انفلیمیشن کی طرف جاتی ہے. انفلیمیشن کی طرف جاتی ہے تو جو سسٹ ہے وہ اپنا سارا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پینفل بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. سو ڈائٹری انٹرونشن ہے, آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے, آپ نے میٹھی چیزوں کو اوائڈ کرنا ہے, ایک کیلری کاؤنٹ پراپر ڈائٹ پلان ضرور لیں. اس میں ہم سیڈ سائیکلنگ بھی یوز کرتے ہیں شفا, ٹو گیٹ ہولڈ آف دا ہارمونل امبیلنس. اس میں 4 سیڈز ہیں جو کہ پراپر آپ کسی بھی پروفیشنل سے ڈیل کریں گے تو آپ کو گائیڈ کریں گے کس طریقے. تو میں ملٹیپل چیزوں کے نام لے رہی ہوں, میٹفارمن ہے, یہ ساری چیزیں جو مل کے PCOS کے سمٹمز کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. بچیاں بہت ڈپریس رہتی ہیں, اس میں کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, کیونکہ انہیں ایکسپلینیشن دینے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. ہمارے اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں, پروسیجرل ایک وہ ہے لمبا ایک پرولونگ قسم کی. میرے پاس بچیاں آتی ہیں کیونکہ مینار کا آپ کا 12 سال میں 18 سال تک, وہ 6 سال تک وہ ڈرگ ابیوز کے مطلب کوئی دوائی کھا لی, کوئی چیز کھا لی, وہ 6 سال میں اتنے ٹراما سے گزر چکی ہوتی ہیں 17-18 سال میں کہ ان کو اگر ان کو بولو بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بھی کھا لیا, یہ بھی کھا لیا, کچھ نہیں ہو سکتا, یو نو ویو گیون اپ, اور یہ نہیں ہے بس ایسے. پھر سمجھانا پڑتا ہے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے, اس کے ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے. آپ نے یہ کیا کیا ایسا ہو سکتا ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی, تو کہتے ہیں اس کا علاج نہیں ہے لیکن وہ مینیجبل ہے. اب تو خیر ڈائبٹیز ریورسل کی بھی باتیں ہوتی ہیں, لیکن مینلی تو اٹس لائف اسٹائل مینجمنٹ. تو کیا یہ PCOS جو ہے یہ بھی مینجمنٹ ہے اس کی, یا صحیح ہو جاتا ہے؟ یہ ریورسیبل بھی ہے, اس میں سسٹ ڈیزالو بھی ہو جاتی ہیں, آپ PCOS فری بھی ہو جاتے ہیں, بٹ PCOS دوبارہ سے ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اگر کوئی بچی جس کی PCOS کی ہسٹری ہے, کیونکہ ان دا لانگر رن شی از گوئنگ ٹو گیٹ میرڈ, تو فرٹیلٹی ایشوز آپ کے پاس آنے شروع ہوتے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں سب کے ساتھ ہوں گے ہر کیس میں, میکسیمم کے ساتھ ہوتے ہیں. اف آئی سے 60-70% آف دا فیمیلز دے فیس دا ڈیفیکلٹی آف کنسیونگ. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اگر ماؤں کو میرا میسج ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بچیاں اس چیز کو فیس کر رہی ہیں, تو پلیز یس پلیز ٹائملی اس چیز کو ضرور کنسیڈر. کالر بھی ہیں ہمارے ساتھ. جی طیبہ صاحبہ ہیں. السلام علیکم طیبہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. پہلے تو مجھے بہت اچھا لگا آپ کا یہ پروگرام, میں ڈیلی دیکھتی ہوں, اور آج میرے ایشو سے ریلیٹڈ آپ کے پاس ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہے. بس بالکل ڈاکٹر صاحبہ آپ کی ہیں, جو چاہیں آپ ان کے ساتھ سوال کریں. مجھے پچھلے 3 months ہوئے ہیں مجھے یہ PCOS کا ایشو شروع ہوا ہے. آئی ایم 46 year old. تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا, مجھے جتنی ڈاکٹر صاحب نے باتیں بتائی ہیں وہ ساری ایشوز میرے ساتھ چل رہے ہیں. مجھے بہت سارا دن ہاٹ فلیشز رہتے ہیں سارا وقت, اور اسی طرح ویٹ گین ہو رہا ہے. تو میری گائنیکولوجسٹ نے میرے سارے ٹیسٹ کروائے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا کہ میرا وائٹامن ڈی بالکل 0 آیا تھا. مجھے ان کی میڈیسن انہوں نے دی ہیں, کیلشیم دیا ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے مجھے کوئی میڈیسن نہیں دی. اچھا. اور میرا یہ ایک اور جو میرے ساتھ افیکٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ میری باڈی کے اوپر سارے بلیک اسپاٹس بن رہے ہیں. پگمنٹیشن.
پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو مجھے اس کا کوئی علاج چاہیے. میری بیک, فرنٹ, بازو سب پہ پگمنٹیشن. مینوپاز کی طرف تو نہیں جا رہی ہے. دو چیزیں ہیں, آپ کا ایج فیکٹر ایک تو مینوپاز کی طرف لیڈ کر رہا ہے, سیکنڈلی یہ جو آپ نے ڈارک پیچز کی مجھ سے بات کی ہے نا, اس میں آپ کو ایک چیز کرانی ہوگی, فاسٹنگ انسولین لیولز. فاسٹنگ انسولین لیولز, انسولین از ڈفرنٹ. فاسٹنگ شوگر کی بات نہیں کری, فاسٹنگ انسولین لیولز کی بات کر رہی ہوں. وہ چیک کرائیں, اگر وہ آپ کے ہائی آتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی ایک میڈیسن ہے جو میں اوپنلی نہیں اس طرح, کیونکہ یہ پلیٹ فارم وہ نہیں ہے, لیکن پھر آپ کو ضرور ہیلپ کی ضرورت ہوگی. گائنیکالوجسٹ, نیوٹریشنسٹ, یا آپ مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتی ہیں آن مائی پیج آلسو, تاکہ پھر ہم آپ کو اس کو پراپرلی لے کے چل سکیں. یہ جو پگمنٹیشن ہے یہ انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہے, یعنی کہ آپ کی باڈی میں انسولین پراپرلی فنکشن نہیں کر رہی ہے. اور یہ نائگریکن ایکنتھوسس ایک میڈیکل ٹرمینالوجی ہماری, جو ساری پگمنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے یہ انسولین سینسٹیوٹی کی جیسے ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہاں پہ ڈارک لائنز ہی لائنز ہوتی ہیں, ایون یہاں پہ لائنز خواتین ہو جاتا ہے, ماتھے پہ سے زیادہ یہ جو ایریا نا آپ کا بیک, گردن, یہ ایک انڈیکیشن ہے, یا باڈی پہ بھی جو انہوں نے مینشن کیا. سو ڈو گیٹ یور فاسٹنگ انسولین لیولز ٹیسٹ چیک. صحیح. بالکل. اب یہ کیا ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ویٹ سے, کہ اگر ویٹ گین ہے تو یہ چانس زیادہ ہے ہونے کا, اور اگر ویٹ گین نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں ہوگا, یا جس کا کم ویٹ ہوتا ہے اس میں بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے؟ سچ اے گڈ کوشچن اویس. ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ینگ جو بچیاں ہیں انڈر ویٹ, دے آر آلسو کمنگ ود PCOS وچ از اے ویری ریئر کیس. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ بچیوں میں اس طرح کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے, ڈو گیٹ دیئر ہارمونس چیک, ڈو گیٹ دیئر الٹرا ساؤنڈ ڈن. PCOS سائلنٹ بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے سمپٹومیٹک, ایک ہوتا ہے سائلنٹ. سائلنٹ میں کو پتہ ہی نہیں چلتا, بس آپ کو سائیکل بھی ریگولر ہے, سب چیزیں ہیں, لیکن اٹ از دیر, وہ آگے چل کے فرٹیلٹی ایشوز کر رہا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سمپٹومیٹک, بال آ گئے ہیں, سائیکل ریگولر ہو گئی ہے, وزن بڑھ گیا ہے, ڈپریشن ہے, وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. تو یہ انڈیکیشن نہیں ہے کہ اگر آیا جو بچی ہے وہ انڈر ویٹ ہے تو PCOS نہیں ہو سکتا. PCOS ہو سکتا ہے, اٹ ڈز افیکٹ ینگ لین گرلز آلسو, بٹ ریئرلی اٹ ڈز. اچھا, اب ان کی جو کالر تھی ہمارے ساتھ طیبہ, ان کا جو انسولین کا آپ کہہ رہی ہیں کہ انسولین لیولز چیک کرائیں, تو کیا ان میں کوئی شوگر یا ڈائبٹیز والا بھی ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھو, یہ آپ کا جب انسولین لیول, انسولین کی تو ہم نے ذکر صرف ڈائبٹیز میں, لیولز کی تو بات ہی ہمیں آج پتہ چلی. اچھا دیکھو, اسی لیے میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ضرور بات کرنے کی ضرورت ہے. دیکھو انسولین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. ایسی خواتین پرون ہوتی ہے ڈائبٹیز ڈیولپ کرنے کے لیے. دا مومنٹ ہمیں پتہ چل جائے کہ انسولین لیولز ہائی ہیں تو ہم کچھ میڈیکیشن کی ہیلپ لے کے ان کو واپس لے کے آتے ہیں, تاکہ ان کو ان دا لانگر رن, اور جیسے یہ واپس آتا ہے نا انسولین کا لیول, وزن بھی کم ہونے شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ انسولین پراپرلی فنکشن کرنے شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ ایک ضروری چیز ہے جس کو ہم مس کر جاتے ہیں. اس PCOS میں انسولین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور آپ پرون ہے کہ آپ ڈائبٹیز ڈیولپ کر جائیں گے. اچھا, اس کے ریزن ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں. اچھا, اس کی نا جب میں نے کہا آئی ہیو ڈن مائی سرٹیفکیشن ان PCOS نیوٹریشن فرام USA. ٹھیک ہے, جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی یہ کھانے سے ہو جاتا ہے اور یہ کھانے سے ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز ہمارے کیریکولم میں تھی PCOS از جینیٹک. PCOS از جینیٹک, یعنی کہ ہماری نانی, دادی, پھپھی, خالہ, ان میں کہیں نہ اس زمانے میں اس کی اویئرنیس نہیں تھی. وہ چلا آ رہا ہے. پھر کیا ہوا, پھر یہ جو اس کے جو سمٹمز بڑھ جاتے ہیں وہ پھر ہماری لائف سٹائل کی طرف آ جاتا ہے, پھر ہماری ڈائٹ بھی آ جاتی. لیکن آپ کو اس کو بچوں کو سے بھی کہہ دینا نا کہ یہ کھاتی میٹھا ہے تو اس کی وجہ سے نہیں, اٹ از جینیٹک, اٹ کمز ان دا فیملی. کیونکہ انسولین جو ہے وہ کرتی ہے آپ کو, جب آپ کو آپ نے دیکھا ہے ڈائبٹک لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میٹھا کھانے کا بہت دل کرتا ہے, وہ انسولین ان کے ساتھ پلے کر رہی ہوتی ہے. سیم گوز فار دس, سائیکولوجیکل بھی ایک ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا, ہمارے ساتھ ہے بطول صاحبہ. السلام علیکم. السلام میم, کیسی ہیں آپ؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی. بطول میم, میرا ایک ایشو ہے, میں ہماری نفسیات کے پاس بھی جا چکی ہوں, معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی, ہر ڈاکٹر کے پاس, راولپنڈی, اسلام آباد میں بھی, چکوال میں بھی. میں چکوال سے ہوں. اچھا بتائیں. 8-10 سال سے مجھے ایک ایشو ہے کہ مجھے وامٹنگ ہو جاتی ہے جب میں گھر سے نکلتی ہوں یا کہیں جانا ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے مجھے کیا ہے. تو ڈاکٹرز بھی نارمل, یہ بولوں نا میرے اندر کانفیڈینس نہیں ہے, وہ بھی ہے, کوئی سمجھ نہیں ہے. اور فروٹس وغیرہ گھر میں کھاتی ہوں, وہ بھی نظر نہیں آتا کہ میرا ویٹ کوئی نہیں گین ہو رہا, تو سمجھ نہیں آ رہی. ہاں, یہ بالکل ایک الگ ایشو ہے, بٹ اس پہ ہم آپ کو 2-3 چیزیں جو میری نالج میں, ایک تو انڈوسکوپی کر کے دیکھنا پڑے گا وامٹ کیوں ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز میدا چیک کرایا جائے, کیونکہ کھانے کی نالی سے کچھ نیچے آپ کا پرابلم ہو رہا ہے کھانے کے ٹریول کرنے کا. اور
ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز ہے آپ نے کرنا ہے. دوسرا یہ ویٹ گین نہیں ہو رہا. دیکھیں ویٹ گین کرنا بڑا مسکنسیپشن ہے. میں اس کو, یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے, میں یہاں بتا دوں. ویٹ گین کا مطلب یہ نہیں ہے شفا کہ وزن بڑھانا ہے تو زیادہ سارا کھا لو, ایسے نہیں ہوتا. وزن بڑھانے کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں. آپ پہلے میدے کو عادت ڈالتے ہیں کہ تھوڑا کھانا, کیونکہ جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کا میدا سکڑ جاتا ہے. دس از اے ویری نیچرل ٹرم, شرنک کر جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ کہیں کہ جی آپ نے 1800 کیلری کھانی ہے تو وہ بیچارہ اس کے لیے تو زندگی ایگزیکٹلی. تو آپ نے ویٹ گین اگر کرنا ہے تو آپ ایک ہیلپ لیں اور ڈفرینٹ لیولز ہیں اس کے, اس کو کنسلٹ کریں, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے آگے چلنا. آخری کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم انم. ہیلو. جی انم ٹی وی کی والیوم بند کر دیں. جی بالکل بند. ہیلو. جی فرمائیے. بند کریں آپ بتائیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ یہ, میری بہن کو سسٹ ہو جاتی ہے, ان کی 3 سال شادی کو ہو گئے, ان کے پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے ابھی بھی, ان کے وہ 15-20 دن سائیکل اوپر چڑھ گیا ہے لیکن پریگنینسی. ایج کیا ہے؟ وزن کتنا ہے؟ وزن کتنا ہے؟ ڈراپ ہو گئی جی. کال ڈراپ ہو گئی. یہ دیکھا شادی کو 3 سال ہوئے. دس از ویری کامن شفا. اگر یہ چیز ہم پہلے 20 کے درمیان 20-30 کے درمیان لگا لیں. ہاں مناسب. ایگزیکٹلی. تو یہ ان کی 2-4 چیزیں. ایک تو دیکھا جائے کہ وزن کتنا ہے. اگر وزن کا ہے تو وزن ان کا کم کرانا ہوگا. اس کے لیے ڈائٹری انٹرونشن کی ضرورت ہے. فزیکلی ایکٹیو ہونا شروع کریں. فاسٹنگ انسولین لیولز ان کے چیک کرائیں, کیا وہ انسولین لیولز بڑھے ہوئے تو نہیں ہے. LH FSH یہ سارے وہ ٹیسٹ ہیں جو ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پراپر رجیم ہے کہ مطلب اس کو کرنا. ہمیں اس سیگمنٹ کو کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کتنے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. جو اسٹیٹسٹکس آپ نے شیئر کیے تھے, بہت شکریہ ادا کریں گے مشین آپ کا. وقت دیا آپ نے. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.